अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नावल लेकर आई हूँ। इस नावल का नाम है दुल्हन और इसके राइटर है नासिर हुसैन। ये बहुत ही ज़बरदस्त नावल है, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। तो फिर ये नावल शुरू करते हैं। मेरा लैपटॉप कहाँ है? इब्राहिम ने अपनी नई नवेली दुल्हन से पूछा, जो 2 दिन पहले ज़बरदस्ती इसके सर पर थोप दी गई थी। जी वो क्या होता है? इसने हैरानी से उल्टा सवाल कर दिया। वो इसकी हैरत पे मज़ीद हैरान हुआ। लैपटॉप मतलब वो जिस पर बैठकर मैं रात को अपने ऑफिस का काम करता हूँ, इसने दांत पीस कर कहा। अच्छा वो तो हमने ऊपर सामान वाले कमरे में डाल दिया, मासूमियत से कहा गया। क्या मेरा लैपटॉप तुमने स्टोर रूम में डाल दिया? क्यों? हैरत के साथ इसे गुस्सा भी था। वो जी, हमको लगा कि वो आपके काम की नहीं है, ऐसे फालतू में यहाँ पड़ी हुई है, इसलिए हम इसे ऊपर डाल आए, इसने डरते डरते कहा, जबकि इब्राहिम का बीपी ऊपर जा चुका था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की का क्या करे। जाओ अभी जाकर मेरा लैपटॉप ले आओ, इसने गुस्से को कंट्रोल करके आराम से कहा, जबकि वो ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। इसने एक ठंडी सांस खारिज कर अपना गुस्सा बाहर निकालने की कोशिश की और बेबसी से सर थामकर बेड पर बैठ गया। ये बानी नामी आफत 2 दिन पहले ही इसकी ज़िंदगी में आई थी, जिसे दादी पूरी दुनिया ढूंढ कर न जाने कहाँ से पकड़ कर लाई थी। इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े पाकिस्तान में दादी को अपने होनहार पढ़े लिखे हैंडसम पोते के लिए यही एक लड़की मिली थी, जिसने अपनी ज़िंदगी में लैपटॉप का नाम तक नहीं सुना, जो अंग्रेज़ी तो दूर की कभी उर्दू स्कूल भी नहीं गई। पता नहीं दादी को इस बला में ऐसा क्या नज़र आ गया जो उन्होंने इस जाहिल लड़की को इसके सर पर थोप दिया। इसे गूंगी मिट्टी की मादू टाइप देसी गांव की लड़कियों से इसे हमेशा से चिढ़ थी। इसने अपनी ज़िंदगी में कई खूबसूरत ख्वाब देखे थे, अगर इसने किसी परिस्तान की परी के ख्वाब नहीं भी देखे तो इसने इस देहाती लड़की के बारे में भी तो कभी सोचा भी नहीं था। इसने तो अपनी शादी के बारे में भी अभी अच्छे से सोचना भी शुरू नहीं किया था। अगर सोचता भी तब भी ये लड़की इसकी सोच में कभी ना होती। वो एक ऐसी मॉडर्न और पढ़ी लिखी बीवी की तवक्को कर रहा था जिसके सामने मुतारिफ जिसके जिससे किसी के सामने मुतारिफ कराते हुए गर्दन ना झुक जाए, बल्कि इंसान के अंदर फ़ख्र पैदा हो जाए। और ये लड़की इसके हर ख्वाब को चकनाचूर करती, इसके घर पे पूरे हक से कब्ज़ा जमाने आ गई। और कब्ज़ा जमाने का हक किसने दिया? इसकी अपनी सगी दादी ने। ये अजीबो गरीब लड़की इसके सर पर थोप कर इसकी दादी मोहतरमा उम्रे के लिए निकल गई, बकौल इनके कि इसकी शादी ही इनकी राखी रुकावट थी, जो अब दूर हो गई। इनकी रुकावट तो दूर हो गई, मगर उन्होंने अपने रास्ते का पत्थर उठाकर सीधा इसके सर पर दे मारा। मैं तो अपने पोते अपने इब्राहिम के लिए चाँद से खूबसूरत परी जैसी दुल्हन लाऊंगी, इसकी दादी हमेशा यही कहा करती थी, और वो हमेशा दादी की इस बात पर मुस्कुरा देता था। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार इसे दादी की ये बात याद करके सिर्फ गुस्सा आ रहा था। दादी ने सारी ज़िंदगी अपने यतीम पोते की परवरिश करके इसे सभी कर्जे एक साथ वसूल कर डाले। जो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे किया करती थी कि इतनी मोहब्बत तो मैंने अपने किसी नवासे या किसी और पोते पोतियों से नहीं की थी जितनी मोहब्बत अपने इब्राहिम से करती हूँ। दादी की अगर ये मोहब्बत थी तो अल्लाह जाने इनकी नफ़रत की क्या हद होगी। पता नहीं उन्होंने ये कैसी मोहब्बत निभाई अपने लाडले पोते के साथ। हाँ, इसने खुद इन्हें ये इख्तियार दिया था कि वो अपनी पसंद की बहू तलाश करके लाएं, और ये इख्तियार भी इसने इनके रोने और ववेला मचाने पर ही दिया था। इसने कितने भरोसे के साथ अपनी ज़िंदगी का साथी चुनने का हक इन्हें दिया था, और उन्होंने दुनिया जहाँ की अनपढ़ लड़की, जाहिल लड़की इसके सर पर मुसल्लत कर दी। ये उन्होंने सही नहीं किया था। अगर वो मॉडर्न बहू नहीं भी चाहती थी तो इन्हें कोई भी लड़की इंतखाब करने का हक भी नहीं था। पता नहीं किस गांव से वो इस लड़की के लिए ये लड़की पकड़ लाई थी, और इस पर हुक्म सादर करके बोली, ये लड़की अब तुम्हारी बीवी है और इसके साथ तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। तुम्हारी होने वाली दुल्हन तो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, ऐसी बहू तो तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। वो जिस इलाके में रहती है वहाँ के सबसे अच्छी लड़की है। ये कुछ महसूस जुमले शादी से पहले दादी इससे कहा करती थी, मगर इस वक्त दादी की इन बातों का मतलब वो नहीं समझ सका। अगर समझ जाता तो इसे मालूम हो जाता कि वो अच्छी है, खूबसूरत है, तो सिर्फ दादी के अपने हिसाब से। 17 साल पुरानी
دادی اور آج کے دور میں 70 سال پرانی دادی اور آج کے دور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ایک کرسی لیے اندر داخل ہوا۔ وہ حیرت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ اس نے بھرپور حیرانی سے پوچھا۔ یہی تو ہے جی، اس کی زوجہ محترمہ نے نگاہیں نیچے جھکا کر بادب طریقے سے جواب دیا۔ یہ تو کرسی ہے۔ اس کا ایک بار پھر خون کھولنے لگا۔ آپ ہی تو بولے تھے جس پہ بیٹھ کر ہم کام کرتے ہیں۔ اس کی یہ معصومیت اس کے 14 طبق روشن کر گئی۔ اس نے غصے سے آنکھیں بند کی۔ مس بانی صاحبہ، یہ اس پہ میں ایسے بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ دانت پیس کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ موٹی موٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور اس پہ بیٹھ کر جو چیز میں سامنے ادھر رکھتا ہوں اور جس پہ ایسے ایسے انگلیاں چلاتا ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے مکمل طور پر اسے لیپ ٹاپ کا نقشہ کھینچ کر بتایا۔ شاید اس طرح اس کی موٹی عقل میں کوئی بات آ جاتی۔ وہ مشین، وہ اونچی آواز میں بولی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ شکر ہے کہ کسی طرح تو سمجھی۔ وہ کرسی سے کھڑا ہوا۔ ہاں جی، وہ مشین، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ وہ تو جی ہم نے سکھانے کے لیے اوپر رکھ دیا ہے۔ اس نے اتنی آسانی سے اپنا جملہ مکمل کیا جیسے موسم کا حال سنا رہی ہو محترمہ، جبکہ اس کا حال ایسا تھا جیسے کسی نے اندھے کنویں میں ڈال دیا ہو۔ سکھانے کے لیے؟ لیکن کیوں؟ اس بار وہ زور سے چلایا۔ اس کے چلانے پر وہ بہت گھبرا گئی۔ وہ جی بہت میلا ہو گیا تھا تو ہم نے سوچا اسے دھو دیں، جیسے وہ کوئی رومال دھونے کی بات کر رہی ہو۔ کیا ہم نے لیپ ٹاپ دھویا؟ تم نے لیپ ٹاپ دھویا؟ تمہارا پاگل یہ! اور اس کا بلڈ پریشر 200 کراس کر چکا تھا۔ غصے سے اس کا منہ لال ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس بھولی بھالی لڑکی کا کیا کرے جو 2 دن پہلے دادی جی اسے تحفے میں سونپ کر گئی تھی۔ ایک بار اس کا دل چاہا کھینچ کے اس کے منہ پر تماچا دے مارے، لیکن خود پہ قابو رکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرتے کرتے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ اس کا شوہر تھا جس کے ساتھ 2 دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بہت محبت کرنے والا ماموں نے اپنی یتیم بھانجی کو ایک پڑھے لکھے بڑے گھرانے میں بیچ دیا، مگر ماموں اس کا رشتہ کرتے وقت یہ بھول گئے کہ بڑے ڈگریوں والے یہ بڑے لوگ اپنے لیے کسی بڑی جیون ساتھی کا خواب دیکھتے ہیں، ان جیسی ان پڑھ گنوار کے نہیں۔ شادی سے پہلے اس کی ساری سہیلیاں کہا کرتی تھیں، ہائے بانی تیرا شوہر تو بڑا گبرو جوان ہے، ایک دم فلمی ہیرو جیسا۔ مگر ان بیچاریوں کو کیا پتا کہ فلمی ہیرو جیسا دکھنے والا وہ گبرو جوان اپنے لیے کسی فلمی ہیروئن کی ہی توقع کیے بیٹھا تھا۔ اس کے خوابوں میں اس کی زندگی میں بانی جیسی جاہل لڑکی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ تو زبردستی گھس آئی اس کی زندگی میں۔ شادی ایک لڑکی کی زندگی کا سب سے خوبصورت خواب ہوتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ نئی زندگی کے کئی خواب سجائے تھے، لیکن اس گھر میں آ کر اسے پتہ چلا کہ خواب اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب اس نے پہلی بار افراہیم کی تصویر دیکھی تو اسے بہت رشک آیا اپنے آپ پہ، لیکن اس کی ساری سوچوں پہ پانی اس وقت پھر گیا جب اس سے یہ انکشاف ہوا کہ اس کا شوہر اسے ناپسند کرتا ہے۔ یہ بات کسی بھی لڑکی کے لیے تکلیف دہ تھی۔ اس کا شوہر اس سے نفرت کرتا ہے۔ نفرت یا محبت جو بھی تھا، اب یہی اس کا شوہر اس کا جیون ساتھی تھا۔ اس کے ساتھ اس نے اپنی ساری زندگی گزارنی تھی۔ یہ رشتہ چاہے جن حالات میں بھی جس وجہ سے بھی ہوا، مگر اسے یہ رشتہ نبھانا تھا۔ ایک طرفہ رشتہ جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر وہ ایک عورت تھی جو بیاہ کر اس گھر میں لائی گئی تھی۔ بچپن میں اس کی ماں نے اسے سکھایا تھا کہ لڑکی کا اصل گھر اس کا سسرال ہوتا ہے۔ وہ ایک بار اس گھر میں جائے پھر اس گھر سے اس کا جنازہ ہی نکلنا چاہیے، اور یہی بات اس کے ذہن میں اپنے بچپن سے ہی بیٹھ گئی۔ وہ پوری کوشش کرے گی اپنے گھر کو بچانے کی، اس نازک ڈور کو قائم رکھنے کی۔ وہ نفرت سے محبت کا سفر ضرور طے کرے گی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے ایک مضبوط ارادہ کر لیا۔ وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے آفس کی ایک فائل دیکھ رہا تھا۔ اس کی پوری توجہ فائل پر تھی، لیکن اچانک قدموں کی چاپ سے اس کی توجہ فائل سے ہٹ گئی۔ سامنے اس کی وہی حد سے زیادہ سمجھدار ذہین زوجہ محترمہ کھڑی تھی۔ اس سے محترمہ کی صبح والی واردات یاد آئی۔ اس نے ایک نظر غصے سے اسے دیکھا، پھر اپنی توجہ فائل پر مرکوز کر دی۔ وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، ہاں البتہ اس لڑکی کی نگاہیں خود پہ ضرور محسوس کر رہا تھا۔ اس میں ایک ناگواری کی لہر پیدا ہو گئی، لیکن ناگواری کو اپنے چہرے پر نہ لا کر اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس لڑکی سے پوچھا، کچھ چاہیے کیا؟ جی وہ میں سونے آئی ہوں۔ اسے جھٹکا لگا، وہ کسی بھی قیمت پہ اس لڑکی کے ساتھ اپنا بیڈ روم شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ کل کی بات اور تھی، کل دادی کے سامنے وہ کچھ نہیں بول سکا، لیکن آج اسے کوئی مجبوری نہیں تھی، اس لیے وہ پوری رات تو کیا ایک لمحے کے لیے بھی اس لڑکی کو اپنے پاس
कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम यहाँ नहीं सोओगी, घर में इतने सारे कमरे हैं, किसी और कमरे में जाकर सो जाओ। वो नज़र चुराते हुए बोला। ये बात कहने में इसे खुद भी अजीब लग रही थी कि अपनी नई नवेली दुल्हन को सोने के लिए दूसरे कमरे में भेज भेज दे, लेकिन सच तो यही था। ना तो उसने इस रिश्ते को कबूल किया था और ना ही कभी करेगा। वो लड़की थोड़ी देर से खामोश नज़रों से देखती हुई कमरे से बाहर निकल गई। वो कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में चली गई। अपने मगरूर और गबरू शौहर के सामने बामुश्किल उसने अपने आंसू रोक रखे थे, लेकिन इस कमरे में आते ही इसके आंसू का बंध टूट चुका था। इसे बहुत शिकवे थे अपने मामू से। क्यों किया उन्होंने इसका रिश्ता इतने बड़े घर में? अगर वो अपने ही गांव में किसी गरीब मजदूर के साथ शादी करती तो क्या खुश नहीं रहती वो? इसे दो वक्त की रोटी के साथ साथ वो मोहब्बत, वो इज़्ज़त भी ज़रूर देता जो उसका हक था। लेकिन यहाँ इस शख्स के सामने इसे अपनी इज़्ज़त नफ्स, खुददारी, गैरत सब कुछ कुचलना होगा। इसे अपने मामों के साथ साथ दूर कहीं आसमान पे मौजूद इस हस्ती से भी बहुत शिकवे थे, जिन्होंने जिन्होंने इसके माँ बाप का साया इसके बचपन में ही इससे छीन लिया। फिर इसने सारी ज़िंदगी मामी की डांट, इनकी नफ़रत में गुजारी, और अब भी वो ज़िंदगी इस पे मेहरबान नहीं थी। ये इम्तहानात की कड़ियाँ तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अब इसके लिए सबसे बड़ा मसला सोने का था। वो ज़िंदगी में कभी अकेली नहीं सोई। मामू के घर पे भी इसकी कज़न इसके साथ सोती थी। अकेले सोने में तो इसे वैसे भी डर लगता था, और ये घर भी इसके लिए नया था, तो इसके डर में मज़ीद इजाफा हो चुका था। इसका वो पढ़ा लिखा शौहर जिसने इसे कमरे से बाहर निकाल दिया, इसने क्या एक बार भी सोचा कि इसकी बीवी को अकेले कमरे में सोते हुए कितनी घबराहट हो सकती है? क्या इसने सोचा वो अकेली कैसे सोएगी? कुछ भी हो जाए, मैं भी इसके पास नहीं जाऊंगी, चाहे कि मुझे कितना ही डर क्यों ना लगे अकेले सोते हुए, लेकिन मैं इसका दरवाज़ा नहीं खटखटाऊंगी। इसने मुस्तकिल में फ़ैसला कर लिया था इब्राहिम के पास ना जाने का। लेकिन जूं जूं रात की तारीकी और खामोशी बढ़ती गई, इसके फ़ैसले की मजबूती भी कम होती गई। वो इसके पास जाना तो नहीं चाहती थी, मगर मजबूरी थी। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था इसके पास। इसे अपने आप पे पहली बार इतनी शिद्दत से तरस आया। मजबूरी क्या होती है और मजबूरी में इंसान कितना मजबूर हो जाता है, ये वो अच्छे से समझ चुकी थी। वो यूं ही लेटे लेटे छत को घूर रहा था। ज़िंदगी किस कदर उलझी हुई थी, कहाँ आकर वो फंस चुका था। ज़िंदगी में कब कहाँ इसने ऐसी गलती कर दी जिसकी इसे ये सज़ा मिली। दरवाज़े पे कोई ज़ोर ज़ोर से दस्तक दे रहा था। इस घर में इन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं तो ज़रूर वही होगी। अब इतनी रात को इस पे कौन सा आसमान गिर गया? वो इस तरह दरवाज़ा पीट रही है। वो गुस्से से उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया। जी, आप अब क्या चाहिए मोहतरमा? इसने सुलगते हुए पूछा। वो हद से ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी। जी, वो हमको अकेले सोते हुए डर लग रहा है, इसने अटकते हुए कहा। ये क्या हो रहा था इसके साथ? इसका जी चाहा वो गुस्से से रो दे। अब क्या करें? दादी जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी से इस पे सौंप गई थी, वो इसका वो क्या करे? ओके, आ जाओ, लेकिन मैं अपना बेड तुम्हारे साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगा। बाकी इस बेड के अलावा तुम्हें इस कमरे में जहाँ सोना है सो जाओ, उसने खुश लहजे में इससे कहा। वो वापस आकर बेड पर बैठ गया, जबकि वो नीचे फर्श पर अपना बिस्तर बना रही थी। इसने नागवारी से इसे देखा और सर झटकर मुंह दूसरी तरफ करके सो गया। पता नहीं दादी किस अजाब में डाल कर गई थी इसे। इसकी खुशहाल सुकून वाली ज़िंदगी में ये लड़की कहाँ से आकर टपक गई इसका सुकून गारत करने। कहाँ वो दिन थे जब कॉलेज की लड़कियां इस पे जान छिड़कती थीं। इसकी आवाज़ सुनने के लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। ऑफिस में भी कई लड़कियां इससे अपनी पसंदगी का इजहार कर चुकी थी, लेकिन वो यहाँ आकर फंस गया। इसका दिल चाहा अभी इसे इस कमरे से तो क्या, इस घर के साथ साथ अपनी ज़िंदगी से भी निकाल दे, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। एक बार तो इसका दिल चाहा अभी के अभी दादी को फ़ोन करके बताया कि इसे इनकी मोहब्बत से लाई हुई ये अनमोल गुड़िया बिल्कुल नहीं चाहिए। वो जहाँ से इसे लाई थी वहीं जाके से वापस पहुँचा दे, लेकिन दादी चूँकि सफ़र में थी, इसलिए दूर बैठी अपनी इस बूढ़ी दादी को वो ये सदमा नहीं देना चाहता था। वैसे भी 22 दिन के बाद तो इन्हें आ ही जाना था। तभी वो इनसे साफ साफ कह देगा कि इसे इनकी ये सुघड़ होनहार हर काम में माहिर बहू नहीं चाहिए। लेकिन 22 दिन तो दूर, वो इसे 22 सेकंड भी कैसे बर्दाश्त कर सकता था? क्या क्या नहीं सोचा था इसने अपनी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में, और ये क्या हो गया? इससे शदीद गुस्सा था दादी पे भी, खुद पे भी, और इस लड़की पे भी।
اور اس غصے میں جانے کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ صبح الارم بجنے سے اس کی آنکھ کھل گئی، بے ساختہ اس کی نگاہ بیڈ سے نیچے گئی۔ شکر ہے وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ اپنی صبح کا آغاز اس کا منہ دیکھ کر کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جمائی لیتے ہوئے بستر کو چھوڑ کر واش روم کی طرف بڑھا۔ منہ ہاتھ دھونے اور فریش ہونے کے بعد وہ ناشتے کے لیے نیچے چلا گیا۔ وہ لڑکی اسے ڈرائنگ روم میں ٹی وی صاف کرتی ہوئی نظر آئی۔ اسے ڈر لگا کہیں وہ بیوقوف لڑکی ٹی وی کو بھی نہ دھو دے۔ وہ کچن میں چلا گیا جب کہ اس لڑکی کی نظریں خود پر محسوس کر سکتا تھا۔ وہ کچن میں ٹیبل پر اس کی زوجہ محترمہ نے پہلے آملیٹ اور دودھ کا گلاس تیار کر رکھا تھا۔ وہ کچن کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے دادی کی ہر کام میں ماہر بہو نے بڑی مشقت کے بعد یہ ناشتہ بنایا، اور وہ بھی کوئی خاص نہیں تھا، مگر وہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو تب ہاتھ لگا تھا جب وہ اسے بیوی کا درجہ دیتا۔ جب اس نے اس لڑکی کو قبول ہی نہیں کیا تو پتہ نہیں وہ گھریلو بیویوں کی طرح گھر کے کام کیوں کر رہی ہے۔ اس لڑکی کا بنایا ہوا آملیٹ مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ اپنی اس عجیب و غریب شادی سے پہلے بھی وہ اپنے لیے ناشتہ خود ہی بناتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کچن سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں اس نے اپنے آفس کا کچھ سامان بیگ میں رکھا اور کنگھی کر کے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ لڑکی ابھی تک ٹی وی کو رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے ٹی وی سے ایسی کیا دشمنی تھی جو اس کا کباڑہ کرنے میں لگی تھی۔ محترمہ اس پر ناگواری سے بھرپور نگاہ ڈال کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں، اور یہ کیا ہو گیا۔ اسے شدید غصہ تھا، دادی پہ بھی، خود پہ بھی، اور اس لڑکی پہ بھی۔ اور اس غصے میں نہ جانے کب نیند کی دیوی اس پہ مہربان ہو گئی۔ صبح الارم بجنے سے اس کی آنکھ کھل گئی، بے ساختہ اس کی نگاہ بیڈ کے نیچے گئی۔ شکر ہے وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ صبح جلدی بیدار ہو گئی تھی، یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ نماز قرآن مجید کی تلاوت کے بعد وہ اپنے شوہر محترم کے لیے ناشتہ بنانے نیچے آئی تھی۔ آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد بامشکل اس بڑے کچن میں مطلوبہ سامان ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئی۔ ایسے کچن وہ صرف ٹی وی ڈراموں میں ہی دیکھا کرتی تھی۔ اور سامان ڈھونڈنے کے بعد اگلا مرحلہ تھا چولہا جلانا، اور اس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ لکڑیوں کا ہی استعمال کیا تھا۔ اس گیس والے چولہے سے اس کا پہلی بار واسطہ پڑ رہا تھا، اس لیے اگلے 30 منٹ وہ اس چولہے کے ساتھ سر کھپاتی رہی، اور جب یہ پہلا کچھ مرحلہ طے ہوئے تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور بڑا سا ڈبہ فریج کھول کر اس میں سے انڈے نکالے۔ شکر تھا جو انڈے شہری اور دیہاتوں دونوں جگہوں پہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ ناشتہ بنانے کے چکر میں کچن پورا پھیلا چکی تھی اور ایک آملیٹ بنانے کے چکر میں 10 آملیٹ شہید کر چکی تھی۔ پورے 2 گھنٹے اور 10 آملیٹوں کی شہادت کے بعد بھی اس نے جو کچھ تیار کیا تھا اسے ناشتے کے علاوہ سب کچھ کہا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے دل میں گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس کا وہ شوہر محترم کیا سوچے گا کہ کیسی بیوی سے واسطہ پڑا ہے جسے ناشتہ تک نہیں بنانا آتا۔ اپنے گاؤں میں وہ سب سے زیادہ سگڑ مانی جاتی تھی، لیکن یہاں آ کر اس کی ساری قابلیت ہوا ہو چکی تھی۔ وہاں اکیلی 20 لوگوں کا کھانا بناتی تھی، جبکہ یہاں ایک آملیٹ بنانے کے لیے اسے کتنی محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ خیر خدا کر کے اس نے کچھ بنا لیا اور آملیٹ کے ساتھ دودھ کا گلاس بھی رکھ دیا اور خود باہر آئی باقی گھر کے کام کاج دیکھنے۔ یہاں کی تو روٹین ماحول سب کچھ الگ ہے۔ اس وقت وہ اپنے گھر میں ناشتہ بنانے کے بعد پوری کچی حویلی میں جھاڑو مار رہی ہوتی، لیکن یہاں وہ کیا کام کرے، گھر تو پہلے سے ہی صاف ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک پرانا کپڑا ڈھونڈا اور دیواروں کے ساتھ ساتھ فوم والی کرسیوں اور صوفوں کو بھی صفائی کرنے لگی، اور ان سے فارغ ہو کر وہ ٹی وی کو صاف کرنے لگی۔ جب اس کی نظر اس کے شوہر پر پڑی وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اپنے گاؤں میں کہیں بھی ایسا خوبصورت گبرو جوان نہیں دیکھا تھا۔ یہ جو خوبصورت سا شخص تھا یہ صرف اس کی ملکیت تھی۔ اس نے اپنے آپ پہ رشک بھی آیا اور ترس بھی۔ اس کا شوہر ایک نظر سے دیکھ کر کچن میں چلا گیا، لیکن اسے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ وہ اس کی بنائی ہوئی آملیٹ کو چھوڑ کر خود اپنے لیے آملیٹ بنا رہا ہے۔ اگر گاؤں ہوتا تو وہاں کی لڑکیاں ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتی کہ ایک مرد خود چولہے پہ اپنے لیے ناشتہ بنا رہا ہے۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی خود اسے ناشتہ بنا کر دینے کے لیے، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گئی جب اس نے آملیٹ ہی نہیں کھایا تو وہ اس کی مدد کیسے لے سکتا ہے۔ افراہیم تو آفس جا چکا تھا، جبکہ وہ وہیں ٹی وی کے پاس گمسم سی کھڑی تھی۔ باقی کا وقت وہ ادھر ادھر گھر کا جائزہ لیتی رہی، لیکن ان سب سے بھی اس کی بوریت ختم نہیں ہوئی۔ حالانکہ وہاں ٹائم پاس کے لیے کافی چیزیں تھیں، میگزین اور ڈائجسٹ، یہ تو وہ پڑھ نہیں سکتی تھی، اور رہی بات ٹی وی کی تو وہ ڈر کے اسے آن نہیں کر رہی تھی، کیونکہ بچپن سے سنا تھا ان سب چیزوں میں کرنٹ ہوتا ہے اور
ऑन होते ही फट जाते हैं। वो बचपन के इस डर को अपने दिल से निकाल नहीं पाई थी। दोपहर का खाना इसने खुद अपने लिए बनाया था, मगर घर में ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। ये अलग बात है कि इन चीज़ों की तलाश करने में इसका काफ़ी वक़्त ज़ाया हो गया। अमीर लोगों की हर शय अलग होती है, वॉशरूम से लेकर किचन तक। जितना बड़ा इनका वॉशरूम होता है, वहाँ गांव में 2 कमरे इतनी जगह पे बन जाते हैं और बाकी सारा सामान अलग। पहल तो वो वॉशरूम को देखकर हैरान हुई। इसके शौहर मोहतरम में शादी के तीसरे दिन ही ऑफिस चले गए और अपनी नई नवेली दुल्हन को इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर। इसने कभी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों की तमन्ना नहीं की थी। ये सब तो इसे बिना मांगे ही मिल गया, लेकिन इतनी जल्दी आसानी से बड़ी चीज़ें कभी नहीं मिला करती। असर की नमाज अदा करके वो एक बार के फिर किचन में घुस गई। इतनी बड़ी इमारत में इसके काम की जगह सिर्फ किचन ही थी। वो अपने शौहर के लिए अपने हाथों से कुछ अच्छा बनाना चाहती थी, इसलिए वक्त से पहले ही तैयार करने लगी। वो जानती थी कि आधे घंटे के काम में वो 3 घंटे तो जोर लगा देगी। इसने कहीं सुना था कि शौहर के दिल का रास्ता इसके पेट से होकर जाता है, इसलिए वो अपने शौहर के दिल में जगह बनाने के लिए इसकी पसंदीदा बिरयानी बनाना चाहती थी। इसकी पसंद नापसंद इसके बारे में कुछ और मालूमात दादी ने उम्रे पे जाने से पहले से फराहम की थी। चाहे वो इसे नापसंद करे, चाहे वो इससे नफ़रत करे, मगर वो कभी इससे नफ़रत नहीं करेगी। वो एक बीवी होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभाएगी, चाहे वो शौहर होने का फ़र्ज़ निभाए या ना निभाए। सुबह से किचन में मुख्तलिफ उल्टे सीधे तर्जुमात करके वो अब काफ़ी हद तक समझ चुकी थी। इसे इसकी के वापस आने का वक़्त नहीं पता था, इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहती थी। अपनी मतलूबा हर शय इसने अपने पास कर लिया और प्याज काटने लगे। प्याज काटते इसकी आंखों में आंसू आने लगे। ये सिर्फ प्याज काटने के आंसू थे या इनमें कोई और आंसू भी शामिल होंगे, वो नहीं समझ सकी। फिर से गोश्त निकाल कर उसने पतीले में डाल दिया और चूल्हे की आग थोड़ी कम करके वो मगरिब की नमाज अदा करने में कमरे में चली गई। जब नमाज पढ़कर वापस आए तो बिरयानी तैयार हो चुकी थी। इसने एहतियाती तौर पर पहले खुद चेक करके देखा। इसे तो ठीक लगा, लेकिन पता नहीं इसके शौहर मोहतरम को पसंद आएगा भी या नहीं। वो और भी कुछ बनाना चाहती थी, लेकिन बिरयानी बनाने में ही इतना वक्त ज़ाया हो गया कि मज़ीद कुछ बनाने की गुंजाइश नहीं रही। वो अब आस्ता आस्ता किचन समेटने लगी है कि बिरयानी बनाने के चक्कर में इसने पूरे का पूरा किचन बखेर कर रख दिया था। इसने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी तो वो भागती हुई किचन के दरवाजे तक गई। वो अपना बैग उठाए अंदर दाखिल हो चुका था। इसके हाथों में शायद कुछ खाने का सामान भी था, जो इसने टेबल पर रख दिया और ख़ुद अपने कमरे में चला गया। एक तो थकन काफ़ी महसूस हो रही थी और ऊपर से टेंशन से खाए जा रहे थे। अपने कमरे में आकर इसने बैग सोफे पर फेंक दिया और खुद जूतों समेत बेड पर लेट गया। ये शायद इसकी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन चल रहे थे। घर आते ही सबसे पहले ज़ौजा मोहतरमा के दर्शन हो गए। वो पहले से ही बहुत डिस्टर्ब था और रही सही कसर मोहतरमा ने पूरी कर दी। इसे तो ये सोच सोच कर ही तकलीफ़ हो रही थी कि ये अनपढ़ गंवार लड़की इसकी बीवी की हैसियत से इस घर में मौजूद है। काफ़ी देर वो यूं ही बेड पर लेटा रहा। जब थकन का एहसास काफ़ी हद तक कम हुआ तो इसे भूख लगना शुरू हो गई। वॉशरूम में जाकर इसने मुंह हाथ धोए और नीचे चला गया। इसने मतलाशी निगाहों से उधर देखा, वो नज़र नहीं आई, लेकिन इसे खुद की इस तरह मतलाशी होकर देखने पर बहुत गुस्सा आया। वो कहाँ है, क्या कर रही है, इसे क्या मतलब, जहन्नुम में जाए इसकी बला से। लेकिन टेबल के पास पहुँच कर इसने अपना मतलूबा शॉपर गायब पाया, जिसमें वो होटल से अपने लिए खाना लेकर आया था। वैसे तो वो हमेशा अपने लिए घर पे खाना खुद बनाता था, लेकिन आज थोड़ा थका हुआ और परेशान था, इसलिए इसने होटल से खाना खरीद लिया। मगर ये शॉपर अचानक कैसे कहाँ गायब हो गए, इसे समझने में देर नहीं लगा। ये ज़रूर इसकी जाहिर ज़ौजा मोहतरमा का काम होगा, लेकिन वो इस तरह शॉपर लेकर कहाँ गायब हो गई। क्या इसे भूख लग रही थी और वो खाना वो अपने लिए ले गई, लेकिन वो खुद भी तो बनाकर खा सकती थी। बकौल दादी की कि वो होटल से भी अच्छा खाना बनाती है। वो गुस्से से खोलता हुआ कुर्सी पर बैठ गया और आंखें बंद करके कुर्सी की पुश्त पर टेक लगा दी। और फिर इसने अपनी आंखें तब खोली जब इसने टेबल पर कुछ रखने की आवाज़ सुनी। वो टेबल पर मुख्तलिफ प्लेटों में खाना लगा रही थी और इसने एक नज़र से देखा जो हद से ज़्यादा खुशफहमी में नज़र आ रही थी। और फिर खाने को देखने लगा वो जो वो बेतरतीबी से टेबल पर सजा रही थी। सालन के बड़े डूंगे में इसने बिरयानी डाली हुई थी और चावलों की प्लेट में इसने सालन निकाला हुआ था। वो सब से अजीब बात, इसने रोटियां पतीले में रख दी थी। इसने गुस्सा जब्त कर लिया और फिर सिर्फ खामोशी से इसे ये सब कार्रवाई करते हुए देख रहा था। जब वो सब कुछ मुकम्मल कर चुकी तब वो वहीं खड़ी से देखती रही। कुछ चाहिए, इसने सर लहजे में से मुखातिब किया। इसे मुखातिब करना इसकी मजबूरी थी। वो खाने के दौरान इसे बिल्कुल भी अपने पास नहीं देख सकता था। वो अपनी गर्दन हिलाकर दोबारा किचन में चली गई और बर्तन धोने लगी, लेकिन वो जानता था वो बर्तन धोते हुए भी इसे ही देख रही थी। वो इसे नज़रअंदाज करके खाने की तरफ मुतवज्जो हुआ। इसकी लाई हुई सारी चीज़ों के साथ वो बिरयानी का भी इजाफा था। ये बिरयानी तो वो
نہیں لایا تھا، مگر ضرور دادی کی سگڑ بہو نے بنائی ہوگی۔ ویسے تو بریانی اس کی پسندیدہ ڈش تھی، لیکن یہ چونکہ اسے محترمہ نے بنایا تھا، اس لیے وہ اس ٹیبل پر موجود بریانی کو چھوڑ کر ہر ڈش کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ حالانکہ اس کا دل بہت چاہ رہا تھا کہ وہ بریانی کھائے، لیکن دل کی اس خواہش کے درمیان اس کی انا آ رہی تھی۔ وہ صرف بریانی کے لیے اپنی انا کبھی نہیں کچل سکتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ڈشوں سے ہاتھ صاف کرتا ہوا لاؤنج میں رکھی ٹی وی دیکھنے لگا۔ ٹی وی دیکھتے وقت بھی وہ پتہ نہیں کیوں بار بار ادھر دیکھ رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد وہ ٹی وی کو چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ حالانکہ وہ جو مووی دیکھ رہا تھا اس کے ختم ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا ٹی وی دیکھنے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وہ ہر مووی مکمل ہی دیکھا کرتا تھا۔ سیڑھیاں عبور کر کے وہ اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں جاتے ہی سب سے پہلی نظر اسی پہ ہی پڑی۔ وہ فرش پر پوری دنیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ کتنے اطمینان سے وہ نیند کی آغوش میں تھی، اس کا سکون چھین کر، اس کی خوشی چھین کر۔ وہ بنا کوئی آواز پیدا کیے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ نیند کو کافی دیر تک بلانے کی کوشش کرتا رہا۔ بہرحال رات کے جانے کون سے پہر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پھر اس کی آنکھ رات کے 2 بجے کھلی۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ اسے پیاس اور بھوک کا احساس ہوا۔ عموماً رات کو اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا رہتا، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے لیے فریج میں کھانا بچا کر رکھتا، لیکن آج جہاں تک اسے یاد پڑ رہا وہ جو کھانا لایا تھا وہ سارا ختم کر چکا تھا۔ اب اسے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ بنانا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے سب سے پہلے اٹھ کر دروازے کو نہیں بیڈ کو دیکھا۔ جب اسے بیڈ سے غائب پایا تو وہ حیرانی سے کھڑی ہو گئی۔ سامنے دیوار پر لگی سوئیوں والی گھڑی سے اس نے وقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تو اسے حیرت ہوئی، 2 بج رہے تھے۔ اتنی رات کو وہ باہر کیا کرنے چلا گیا؟ پانی پینے؟ نہیں، پانی کا تو جگ رکھا ہوا ہے، پھر کہاں گیا؟ اسے تجسس ہونے لگی۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی، آہستہ آہستہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے سنگ مرمر سے بنی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ اسے کچن سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ اس نے قدموں کا رخ کچن کی جانب کیا۔ کچن کے دروازے پر پہنچ کر اس پہ عجیب انکشاف ہوا۔ وہ رات کے 2 بجے کھانا کھا رہا تھا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا، اور غور کرنے سے پتہ چلا وہ اس کی بنائی ہوئی بریانی کھا رہا تھا۔ یہ انکشاف خوشگوار تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔ رات کے کھانے میں ٹیبل پہ موجود ہر شے کھانے والا اس کا وہ شوہر محترم صرف اور صرف اس کی بنائی ہوئی بریانی کو نظر انداز کر گیا۔ اسے اس وقت حقیقتاً بہت دکھ ہوا۔ وہ کچن میں کافی دیر تک روتی رہی۔ اس نے اتنی محنت سے اس کے لیے بریانی بنائی تھی اور اس نے چکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ اسے غصہ آیا اپنے مغرور شوہر پہ۔ اسے جتنا غصہ تھا، جتنا دکھ تھا، وہ اب سب ختم ہو چکا تھا۔ رات کے کھانے میں اس کی انا پرست شوہر نے بریانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور اب رات کے 2 بجے اس کی بنائی ہوئی بریانی کتنی رغبت سے کھا رہا تھا۔ وہ دروازے سے واپس پلٹ آئی، اپنے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس سے پہلے اگر دکھ کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی اور اب خوشی سے سو نہیں پائے گی۔ 20 منٹ بعد اس نے دروازے پہ اس کی آمد کو محسوس کیا، لیکن وہ خود کو سوتا ہوا ظاہر کر رہی تھی، جبکہ دل ہی دل میں اپنے شوہر کی اس عجیب و غریب چوری پر مسکرا بھی رہی تھی۔ اگلی صبح وقت پہ بیدار نہیں ہو سکا۔ اسے آفس جانا تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ دیر سے اٹھا اور کل کی طرح آج بھی سب سے پہلے اس نے اپنے بائیں جانب اس لڑکی کے بستر کی طرف دیکھا۔ وہ اسے وہاں نظر نہیں آئی۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ اسے آفس جانے میں پہلے ہی دیر ہو چکی تھی۔ واش روم سے جب وہ نہا کر تولیے سے باہر رگڑتا ہوا باہر آیا تو نیلے رنگ کی شرٹ بیڈ پہ دیکھ کر وہ ٹھکٹھکا گیا۔ وہ استری کر کے بیڈ پر رکھ دیا گیا تھا۔ اتنے سارے کپڑوں میں اس نے نیلے رنگ کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ گویا اس کی زوجہ محترمہ کو معلوم تھا کہ نیلا رنگ اس کا پسندیدہ رنگ ہے، لیکن یہ اسے کیسے پتہ چلا؟ اسے اپنی بیوی کی یہ مشرقی ادا تسکین نہیں پہنچا سکی۔ مزید سلگا گئی۔ کیوں ہاتھ لگایا اس نے میرے کپڑوں کو؟ کس حق سے اس نے میری شرٹ استری کی؟ یہ سوالات تھے جو وہ اپنے غصے سے اپنے آپ سے کر رہا تھا، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ جب وہ اسے بیوی تسلیم نہیں کرتا تو اس کی استری کی ہوئی کپڑے کیوں پہنے؟ اس نے وہ شرٹ واپس الماری میں رکھی اور ایک سفید رنگ کی شرٹ پہن لی۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے سفید شرٹ میں کئی شکنیں پڑ چکی تھیں۔ عموماً وہ اپنے سارے کام خود کرتا تھا، کھانا پکانے سے لے کر کپڑے استری کرنے تک، لیکن آج تو وہ پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکا تھا، اس لیے جیسے تیسے وہ شرٹ پہن کر بالوں میں جلدی جلدی کنگھی پھیر کر وہ بیگ اٹھا کر نیچے آیا۔ اس کا ناشتہ کرنے کا آج بالکل ارادہ نہیں تھا۔ وہ وہیں آفس میں ہی کچھ نہ کچھ کھا لیتا، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی، اس لیے وہ جلدی جلدی بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا گھر کے بڑے دروازے تک گیا۔ ابھی اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا کہ اپنی زوجہ محترمہ کی آواز پر رک گیا۔
سنو جی، اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور اسے اس طرح اپنے پیچھے سے آواز دے کر بلانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، البتہ اس کی طرف سے سوال نظروں سے ضرور دیکھا۔ جی وہ گھر کا تھوڑا سامان لانا ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، جبکہ اسے اس طرح پیچھے سے بلایا جانا اور اب پورے حق کے ساتھ گھر کے سامان کا آرڈر دینا بالکل ناگوار گزرا۔ یہ ناگواری اس کے چہرے سے بھی عیاں تھی۔ کیا لانا ہے؟ چہرہ سپاٹ تھا وہ۔ جی چینی اور چائے کی پتی بس؟ نہیں، وہ سرخ مرچ اور پیاز بھی ختم ہو گیا۔ وہ پوری کی پوری مشرقی ادام میں مخاطب تھی۔ اوکے، اور کچھ سبزی بھی ختم ہو گئی اس ڈبے میں؟ کون سے ڈبے میں؟ وہ حیران تھا۔ وہی جی جو اندر رکھا ہوا ہے، جسے کھولو تو سرخ بتی جلتی ہے۔ اس نے دماغ پہ زور دیا۔ وہ اسے فریج کہتے ہیں بے وقوف۔ اس نے عجیب نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ہاں جی، وہی فریج۔ فریج نہیں، فریج۔ اس نے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ کیا جی؟ فارج؟ اس نے بھول پن سے سوال کیا۔ فارج نہیں؟ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ اور کیا کیا لانا ہے؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ دہی بھی جی، اور وہ کچھ سوچنے لگی۔ اگر اس کی کوئی پڑھی لکھی بیوی ہوتی تو وہ 1 منٹ میں ہی لسٹ بنا کر دیتی اسے، لیکن یہ گاؤں کی گوار اسے 2 گھنٹوں سے گھر کا سامان رٹوا رہی تھی۔ کچھ یاد آیا محترمہ، یا پھر میں یہیں بیٹھ کر آپ کی یادداشت واپس آنے کا انتظار کروں؟ اس نے طنز بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ وہ پتہ نہیں اس کے طنز کو سمجھ سکی یا نہیں، بہرحال اس نے اپنی زبان کو تھوڑی تکلیف ضرور دی۔ وہ جی، وہ جو لال لال سی ہوتی ہے۔ اب اس سے حقیقتاً غصہ آیا۔ لال لال سی کون سی ایک چیز نہیں ہوتی؟ اور کیا میں بازار میں جا کر یہ کہوں گا کہ محترمہ بانی صاحبہ کسی لال چیز کا کہہ رہی تھی، آپ مجھے وہی لال چیز دے دیں؟ اب کی بار وہ غصہ نہیں چھپا سکا۔ وہ اس کے غصے سے ڈر گئی۔ میں سب سودے بھجوا دوں گا، اوکے؟ اس کی آنکھوں میں بھرے وہ آنسو دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سامنے کوئی سلاب جاری کرے۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ وہیں کھڑی اپنے آنسوں پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے دکھ اس کے رویے سے نہیں بلکہ اس بات سے پہنچا کہ وہ شرٹ جو اس نے اتنی محنت کے ساتھ استری کی وہ کیوں نہیں پہن کر گیا۔ باقی کا سارا دن بھی وہ اداس رہی۔ اس نے دوپہر کو ہی ایک ملازم کے ذریعے گھر کا سارا راشن بھیج دیا تھا، وہ بھی جو اس نے کہا اور وہ بھی جو نہ کہہ سکی۔ باقی کا بہت سارا سامان اس نے سامان کا ترتیب دینے میں گزار دی، اس لیے اسے کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ سبزی آ چکی تھی، اس نے کچھ سبزیاں فریج میں ڈالیں اور رات کے کھانے کی تیاری کے لیے آلو قیمہ الگ کرنے لگی۔ اب وہ ایک کام میں تو ماہر ہو چکی تھی، کھانا بنانے میں۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، لیکن اس عجیب کچن میں کھانا بنانے کا اس کا تجربہ نیا تھا۔ یہاں سب کام آسان تھے گاؤں کی نسبت۔ یہاں چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں ڈھونڈ کر نہیں لانی پڑتی تھی، پانی کا نظام پاس ہی تھا، ہر چیز علیحدہ علیحدہ صاف نظر آ رہا تھا، جبکہ وہاں سالن میں نمک ڈالو تو 2 گھنٹے تک مرچوں کا ڈبہ نہ ملے۔ یہاں ساری سہولیات ہونے کے باوجود بھی وہ شروع میں کچھ جھجک رہی تھی، لیکن اب چونکہ وہ کچن کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر چکی تھی، اس لیے اسے کام کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ روز بروز نئی چیزوں سے آشنا ہو رہی تھی۔ قیمہ تیار ہونے میں ابھی کافی وقت تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آئی اور اسے ایک بار پھر اس کی سہیلی نے بتایا تھا کہ بانی، یہ جو شہری مرد ہوتے ہیں ان کو کریم پاؤڈر والی لڑکیاں بہت پسند آتی ہیں۔ اس وقت تو اس نے اس بات پہ غور نہیں کیا، لیکن اب چونکہ مصیبت سر پر آن پڑی تھی تو ان سب چیزوں کا استعمال کرنا تھا۔ وہ میک اپ کا ڈبہ جو دادی نے اسے دیا تھا وہ جوں کا توں پڑا ہوا تھا، اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اسے میک اپ سے ہمیشہ چڑ ہوا کرتی تھی اور اسے اچھے سے میک اپ آتا بھی کہاں تھا۔ اس نے کبھی میک اپ کیا ہی نہیں، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہاں یہ بھی صرف صابن سے منہ دھویا کرتی تھی۔ اس نے اپنی پرانی لوہے کی پیٹی سے وہ میک اپ کا ڈبہ باہر نکالا۔ اس ڈبے میں ایسی چیزیں تھیں جن کے نام تو دور، شکل تک کبھی نہیں دیکھی اس نے۔ اب ایسے میں انہیں استعمال کرنا کافی مشکل تھا۔ اس نے سارا سامان الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ اسے ان سینکڑوں چیزوں میں جو کام کی چیزیں لگی وہ منہ پہ لگانے والی کریم، لپسٹک اور آئی شیڈ تھے، باقی سارا کا سارا سامان اس کے لیے بیکار تھا۔ یہ تینوں چیزیں لے کر وہ آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ کریم تو جیسے تیسے لگا ہی لیے اس نے، آئی شیڈ بھی ترتیب بے ترتیبی سے الگ کیا۔ اب اصل مسئلہ لپسٹک کا تھا۔ اس نے کبھی خود لپسٹک نہیں لگایا، بچپن میں بھی جب کوئی شادی وغیرہ ہوتی تو اس کی کزن اس کو زبردستی لپسٹک لگایا کرتی تھی۔ اسے ان سب چیزوں میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 10 مرتبہ اس نے لپسٹک لگایا اور 1 مرتبہ بھی صحیح نہ لگا، لیکن اس نے کوشش کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ تب تک لگاتی رہی جب تک صحیح نہیں لگا، اور 20 منٹ کی مشقت کے بعد بہرحال اس نے کچھ ڈھنگ سے لپسٹک لگا ہی لی۔ اسے بالکل پرفیکٹ تو خیر اب بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن پہلے کی نسبت کافی بہتر تھی۔ اس نے نیلے رنگ کا فراک پہن رکھی تھی، نیلا
رنگ اس کا پسندیدہ رنگ تھا، اس لیے اس نے اس کی پسند سے ہی خود کو تیار کیا۔ 10 مرتبہ اس نے لپسٹک لگایا اور ایک مرتبہ بھی صحیح نہیں لگا، لیکن اس نے کوشش کرنا نہ چھوڑا۔ اور پھر میک اپ کے بعد کچن میں آئی۔ آلو قیمے کے ساتھ ساتھ اس نے میٹھے میں کھیر بھی بنائی۔ وہاں تو وہ صرف سالن بناتی تھی اور روٹیاں، اب بس اس کے علاوہ وہاں کوئی دوسرے لازمات نہیں ہوتے تھے، لیکن یہاں تو 15 طرح کے کھانے بنتے ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، بیگ اس نے صوفے پر رکھ دیا اور کھانا جو وہ ہوٹل سے اپنے لایا تھا وہ بھی اس نے وہیں رکھ دیا اور خود بھی گننے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ کے اسے ناگواری سے ادھر دیکھا۔ وہ اسے نظر آ گئی۔ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ اسے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ اس نے جو عجیب و غریب میک اپ کا رکھا تھا، اسے وہ خوبصورت تو کیا خاک لگتی، الٹا عجوبہ بن چکی تھی۔ اس کا یہ میک اپ دیکھ کر اس کے لیے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو وہ پاگل لڑکی اس سے پٹانے کے لیے سب چیزوں پر اتر آئی ہے، مگر وہ جو کر لے اسے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ اب اس کا بیگ اٹھانے لگی، وہ منہ دوسری طرف کر کے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ بیگ اٹھا کر جانے کہاں لے گئی، جبکہ وہ فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب وہ نیچے کھانے کے لیے گیا تب تک وہ کھانا میز پر سجا چکی تھی۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھایا تم نے؟ کسی بھی جذبات سے عاری نے سنجیدہ لہجے میں اسے پوچھا۔ نہیں، آپ کھا لیں۔ جی ہم بعد میں کھائیں گے، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ اس میں شرمانے والی کون سی بات تھی۔ تو بیٹھو، کھانا کھاؤ، اس نے اپنی پلیٹ میں سلاد ڈالتے ہوئے کہا۔ جی وہ ہم، اس کی اس جی میں حیرت کم اور انکار زیادہ تھی۔ ہاں تم، اور کوئی نظر آ رہا ہے اس گھر میں؟ اس بار وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہمارے گاؤں میں رواج ہے، پہلے شوہر کھانا کھا لے، اس کے بعد بیوی اس کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہے، اس نے سادگی سے کہا، جبکہ وہ حیران بھی تھا اور خود کے شوہر کہنے جانے پہ تھوڑا غصہ بھی تھا، لیکن اس نے مزید اصرار نہیں کیا۔ وہ کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر وہاں سے چلی گئی، لیکن وہ جانتا تھا وہ جہاں کہیں بھی گئی اسے دیکھ رہی ہوگی۔ کیا مصیبت ہے؟ اور نوالا منہ میں رکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس نے پہلی بار کھانے کی ٹیبل پہ نگاہ دوڑائی۔ آج کل کی نسبت بہت ڈشز بنائی گئی تھی۔ آلو قیمہ اس کا پسندیدہ تھا، لیکن چونکہ یہ اس نے بنایا اس لیے وہ کھانا نہیں چاہتا تھا۔ کل رات اس کے ہاتھ کی بریانی کھا کر ہی اس نے اعتراف کیا کہ وہ کھانا واقعی بہت اچھا بناتی ہے، اور اب قیمے کی بھی زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ وہ کھانا بھی چاہتا تھا اور نہیں بھی کھانا چاہتا تھا۔ اس نے چور نگاہوں سے ادھر دیکھا۔ جب اسے وہ نظر نہ آئی تو بچوں کی طرح چوری کرتے ہوئے اس نے تھوڑا قیمہ اپنی پلیٹ میں ڈالا اور پھر ڈونگے کے اوپر ویسے ہی ڈھک کر رکھ دیا۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے اس نے قیمے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہی اسے ایک خوشگوار احساس ہوا۔ ہوٹل کے کھانوں میں وہ ذائقہ کبھی نہیں آ سکتا جو گھر کے بنائے کھانوں میں ہوتا ہے، اور ایک مرد چاہے کتنا بھی اچھا کھانا کیوں نہ بناتا ہو، لیکن ایک عورت سے اچھا کھانا وہ کبھی نہیں بنا سکتا۔ وہ خود ہمیشہ ٹی وی پر ریسیپیز دیکھ کر مختلف پکوان بناتا تھا۔ اس نے خود قیمہ بھی کئی بار بنایا، لیکن اس میں یہ ذائقہ کبھی نہیں تھا جو اس کے بنائے ہوئے قیمے میں تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس لیے چائے بنائے، لیکن اس کی سوچ سے پہلے ہی وہ اس کے لیے چائے لیے اس کے پاس کھڑی تھی۔ اب وہ چائے اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اس نے چائے کا کپ اس کے ہاتھوں سے لے لیا، حالانکہ اس کا کپ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس نے کپ تھام لیا، اور جب کپ اس کے ہاتھوں میں تھا تو مطلب اسے چائے بھی پینی تھی۔ وہ بھی اس کے برابر رکھے صوفے پر بیٹھ کے اس کا اس طرح بیٹھنا اسے بہت برا لگا، لیکن وہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ کیا ہے جی؟ اس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹی وی ہے، اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ یہ ٹی وی کرنٹ تو نہیں مارتا جی؟ نہیں، اگر اسے انسانوں کی طرح آن کیا جائے، وہ ناگواری سے بولا۔ یہ کدھر سے آن ہوتا ہے جی؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ وہ اس بڑے والے بٹن سے۔ اس نے ٹی وی کے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ چائے پیتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ وہ کھانے کی طرح چائے بھی زبردست بناتی ہے۔ اور یہ کیا ہے جی؟ اب اس کا اشارہ ریموٹ کی طرف تھا۔ یہ ریموٹ ہے۔ وہ شدید کوفت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ یہ ریموٹ کیسے چلتا ہے؟ اس نے معصومیت سے ایک اور سوال کیا۔ اس کے ریموٹ کو ریموٹ کہنے پہ بے سختہ اس کے ہونٹوں پر تبسم پھیل گئی۔ اس سے آواز کم اور زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بٹن چینل تبدیل کرتا ہے، اور ریموٹ اٹھا کر اسے کسی چھوٹے بچے کے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ یہ چینل کیا ہوتا ہے جی؟ اس کا دل چاہا ریموٹ اپنے سر پر دے مارے۔ چینل مطلب یہ فوٹو تبدیل ہوتے ہیں۔ اب کی بار وہ ذرا غصے سے بولا۔ اچھا جی، آپ کتنے پڑھے ہوئے ہو؟ اب اس کی ذاتی زندگی پر سوال کیا گیا۔ MBA کیا ہوا ہے میں نے، وہ تنگ کر بولا۔ یہ کتنا ہوتا ہے جی؟ اور وہ یہ کیوں بھول گیا کہ اس کی زوجہ محترمہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ 16 جماعتیں، اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر کہا، لیکن اس نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کہاں سے پڑھے ہو جی؟ لندن سے۔
اس نے چائے کا گھونٹ بھر کر کہا، لیکن اگلا سوال سب سے زیادہ عجیب و غریب تھا۔ لندن کون سے صوبے میں ہے؟ اس سوال پر اس نے غور کر مخاطب کو دیکھا۔ لندن؟ لندن یہاں نہیں ہے۔ لندن جہاز پہ جاتے ہیں، وہ بہت دور ہے۔ وہ ایک لفظ کھینچ کر بولا۔ جہاں دادی گئی ہیں جی۔ اب وہ چائے ختم کر چکا تھا۔ ہاں۔ اس نے مزید سوالات سے بچنے کے لیے سراسر جھوٹ بولا، لیکن اس نے سوالات کا سلسلہ منقطع نہیں کیا۔ آپ گاڑی خود چلاتے ہو؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے یہ سوال کیا۔ جی ہاں۔ آپ کو گاڑی چلانا آتا ہے جی؟ اس نے ایک بار پھر حماقت سے بھرپور سوال کیا۔ ظاہر ہے میں اگر گاڑی چلا کر آفس جاتا ہوں تو مجھے گاڑی چلانا آتا ہے۔ اب کی بار وہ تیز آواز میں بولا، اور وہ شاید اس کے جواب سے زیادہ اس کے لہجے سے گھبرا گئی تھی۔ تب وہ کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ اس نے ایک بار پھر ٹی وی دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ ٹی وی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ اسے الجھن تھی۔ ٹی وی پہ اسے صرف تصویریں نظر آ رہی تھی، آواز وہ نہیں سن پا رہا تھا۔ اسے اچانک کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ جب وہ یہاں بیٹھی تھی تو اس کا دل چاہا وہ یہاں سے چلی جائے تاکہ وہ ٹی وی دیکھ سکے۔ اب جب وہ چلی گئی تو اس کا ٹی وی دیکھنے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ٹی وی بند کر کے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے نماز قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ناشتہ بنایا۔ وہ ابھی تک گہری نیند میں سویا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ اس وقت نیند میں ساری دنیا سے بے خبر، بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اس پر نظریں ہٹا کر اس نے الماری سے اس کے کپڑے نکالے۔ وہ ڈسٹرب نہ ہو اس لیے انہیں استری کرنے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ کل صبح تو جناب نے اس کی استری کی ہوئی شرٹ نہیں پہنی، لیکن آج وہ اس کے سارے شرٹس نکال آئی تھی۔ وہ کوئی نہ کوئی شرٹ تو ضرور پہنے گا۔ اگر وہ ضدی ہے تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے وہ بھی ضدی بن جائے گی۔ اس کا وہ شوہر محترم اس کی استری کی ہوئی شرٹ نہیں پہنتا، اس کی بنائی ہوئی بریانی نہیں کھاتا، لیکن رات کے 2 بجے بریانی بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے۔ اس سے نظریں بجا کر قیمہ اپنے پلیٹ میں ڈالا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں کی چائے پی جاتی ہے۔ کب تک بچیں گے آپ شہری بابو؟ وہ استری کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس کے سارے کپڑے استری کرنے کے بعد وہ انہیں واپس الماری میں رکھا۔ وہ بیدار ہو چکا تھا کیونکہ وہ واش روم سے آواز آ رہی تھی۔ وہ نیچے کچن میں اس کے لیے ناشتہ لگانے چلی آئی۔ واش روم سے نکل کر اس نے الماری کھولی اور ایک شرٹ نکال کر پہننے لگا۔ تب اسے احساس ہوا یہ اس لڑکی نے استری کی ہے۔ اس نے ایک اور شرٹ نکالی، وہ بھی استری شدہ ملی، پھر تیسری، چوتھی، حالانکہ اس کے سارے کپڑے استری ہو چکے تھے۔ اسے تھوڑا غصہ بھی آیا، حیرت بھی ہوئی، جانے کب اٹھ کر اس نے یہ سارے کپڑے استری کیے، لیکن وہ بھی ایک نمبر کا ضدی تھا۔ اس نے وہی پرانی شرٹ پہن لی جو اس نے کل سے پہنی ہوئی تھی۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہا تھا اس نے دیکھا اسے غور سے دیکھ رہی تھی، اور نہ صرف دیکھ رہی تھی بلکہ مسکراہٹ ضبط کرنے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ وہ قطعاً طور پر اسے نظر انداز کرتا ہوا کھانے کی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اندر سے اس کے لیے ناشتہ لے آئی۔ آج اس نے خود ناشتہ نہیں بنایا۔ جب اس کے ہاتھ کی بریانی وہ کھا سکتا ہے، چائے پی سکتا ہے، تو ناشتہ کیوں نہیں؟ وہ ناشتہ رکھ کر اندر چلی گئی، جبکہ وہ آرام سے ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل گیا، جبکہ وہ ٹیبل سے برتن سمیٹنے لگی۔ سارے کام مکمل کرنے کے بعد اسے ڈرتے ٹی وی آن کیا۔ ٹی وی خوبصورت تصویریں دیکھ کر وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کوئی گانوں کا چینل لگا تھا۔ وہ حیران ہو کر پوری طرح ٹی وی پر متوجہ تھی۔ وہ ہیرو اور ہیروئن کی بیہودہ ڈانس کرتے دیکھ کر انہیں دل میں ملامت کر رہی تھی اور کافی شرما بھی رہی تھی۔ حالانکہ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کل ابراہیم نے جو اسے چینل بدلنا سکھایا تو انہی بٹنوں کو دباتے ہوئے مختلف چینلز تبدیل کرتی رہی۔ اچانک فون کی گھنٹی پورے گھر میں گونج اٹھی۔ اس نے حیران ہو کر پیچھے دیکھا اور نظر انداز کیا۔ ٹرن 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 ایک بار گھنٹی سنائی دی۔ اس بار وہ بھٹک کر صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ گھبراہٹ کے مارے اسے پسینہ آ گیا۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ یہ ٹرن ٹرن کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ کہیں کوئی جن بھوت تو نہیں اس گھر میں؟ وہ ڈرتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ گھنٹی ایک بار پھر سنائی دی۔ اب کی بار وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ گھنٹی مسلسل بجتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے آواز کا تعقب کرنے کی کوشش کی، تب اسے پتہ چلا یہ گھنٹی کی آواز اس چھوٹے سے ڈبے سے آ رہی ہے۔ کچھ سوچنے پر اسے یاد آیا کہ ایسا ہی ڈبہ اس کی سہیلی نجمہ کے گھر بھی تھا، جس سے وہ اپنے ابو جو سعودیہ عرب میں تھے اس سے بات کرتی تھی، لیکن اس سے بات کیسے ہوتی ہے وہ سوچ رہی تھی جبکہ گھنٹی بجی جا رہی تھی۔ اس نے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے اس چھوٹی سی چیز کو اٹھا لیا، اس کے اوپر رکھا تھا۔ تب اسے آواز سنائی دی، ہیلو ہیلو، کوئی ہے؟ بات کرو۔ وہ اس آواز کو پہچان کے یہ ابراہیم کی آواز تھی۔ جی آپ؟ اس نے کچھ کہنا چاہا جب وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، سنو، شام کو میرے آفس کے کچھ دوست کھانے پر آ رہے ہیں۔ ہوٹل کا کھانا وہ نہیں کھاتے، اگر تم بنا سکو۔ جی ہاں بنا دیں گے۔ وہ جلدی بولی، ٹھیک ہے میں بھی جلدی آ جاؤں گا۔ جو سامان ختم ہو چکا ہے وہ بتاؤ، میں آتے وقت لے آؤں گا۔ اس نے سامان جو ختم ہو گیا تھا وہ اسے بتایا، اور آخر میں جب وہ پوچھنے لگا، بس
اور تو کچھ نہیں۔ تب وہ بولی جی وہ یہ ٹی وی بند کیسے ہوتا ہے؟ اس نے چلا تو لیا، اب اسے بند کرنے کا نہیں پتہ تھا، کل بھی اس نے نہیں پوچھا تھا، اسی بٹن سے جس سے تم نے آن کیا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہہ کر فون کٹ کر دیا۔ اس نے بھی وہ چیز دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دی۔ اسے ویسے تو اس کی آواز ہمیشہ سے پسند تھی، لیکن فون پہ اس کی آواز اسے ہمیشہ سے زیادہ اچھی لگی، اور اس کا اس طرح سے کھانا بنانے کا کہنا، یہ بات بھی اسے اچھی لگی۔ ٹی وی بند کر کے وہ سیدھا کچن میں گھس گئی۔ وہ سامان چیک کرنے لگی اور اپنی ضرورت کی تمام اشیاء الگ کرنے لگی۔ کوئی مہمان پہلی بار گھر آ رہا تھا، اس لیے وہ کوئی بھی کمی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بہت سامان استعمال کے لیے علیحدہ کر کے رکھ دیا۔ اسے مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی۔ سارے کام چھوڑ کر وہ نماز ادا کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ نماز کو اپنی ہر ضرورت سے ضروری کام پر ترجیح دیتی تھی۔ اس کے ماموں نے بچپن میں ہی اسے ایک بات سکھائی تھی، جو اس نے ایک گارڈن میں بند کر کے محفوظ کر لی۔ ہم انسان بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، کامیابی کو ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ ہمیں دن میں 10 بار آواز آتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم اس آواز کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے 24 گھنٹوں پر مشتمل طویل دن میں صرف 1 گھنٹہ بھی خدا کو نہیں دے سکتے، جو ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے۔ وہ ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے، ہم انکار کر دیتے ہیں، اور اس کی رحمت تو دیکھو، وہ پھر بھی ہمیں کھانا دیتا ہے، ہماری ضروریات پوری کرتا ہے۔ اگر وہ ہم سے کہے آج تو آپ نے نماز نہیں پڑھی، آج آپ کو کھانا کیوں دوں؟ لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب میں 99 ناموں میں سے ایک نام رحمان بھی ہے۔ یہ بات اسے اس کے ماموں نے اس انداز میں سمجھائی کہ وہ دوبارہ کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑ سکی، اور وہ جو بھی کام کر رہی ہوتی، اذان کی آواز سن کر وہ کام ادھورا چھوڑ کر نماز ادا کرنے جاتی۔ نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں آئی۔ وہ الماری میں سے خوبصورت برتن بھی نکالنے لگی، اپنی طرف سے وہ جتنا سمجھ سکتی تھی اتنا کرنے لگی۔ اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ افراہیم بیگ اٹھائے اندر آ رہا تھا۔ اس نے بتایا تھا وہ جلدی آئے گا، لیکن اتنی جلدی آئے گا یہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ کچن میں اس کے لیے ایک گلاس پانی لے آئی۔ اس نے ایک نظر پانی کو اور ایک نظر سے دیکھا، وہ پانی پی لیا۔ وہ خالی گلاس لے کر جب واپس پڑھنے لگی تو اس نے آواز دے کر اسے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ جھجکتے ہوئے بہرحال بیٹھ گئی۔ سنو، میرے آفس کے کچھ دوست شام کو کھانے پہ آئیں گے، وہ لوگ 10-12 کے قریب ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا ان لوگوں کے سامنے ہماری شادی شدہ زندگی کے غلط اثرات پڑے، اس لیے میں چاہتا ہوں تم اچھے سے تیار ہو جانا، کپڑے بھی میں لا دوں گا۔ ایک بات، نیلے رنگ کے کپڑوں کے ساتھ کالے رنگ کی آئی شیڈ کوئی نہیں لگاتا، اوکے؟ وہ غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ اسے کل کے میک اپ کی بات جتا رہی تھی۔ اچھا چھوڑو، میں تمہیں بیوٹی پارلر لے کر جاؤں گا، وہیں سے تیار ہو جانا، ابھی ان کے آنے میں کافی وقت ہے۔ جی کون سا کالر نہیں، بیوٹی پارلر۔ اس نے ایک لفظ الگ الگ کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بیوٹی پارلر جی، اس نے سوالی انداز میں پوچھا، جبکہ اس نے زور سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ بیوٹی نہیں، بیوٹی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، تم ان لوگوں کے سامنے کوئی بات نہیں کرو گی، اوکے؟ اگر تم بات کرو گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ تم ان پڑھ ہو۔ سلام دعا کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرو گی تم، اور سلام دعا بھی مدھم آواز میں کرنا، ویسے نہیں جیسے فون پہ چلا چلا کر بات کر رہی تھی، کوئی بہرا نہیں ہوتا، اوکے؟ اس نے اپنی گردن ہلائی۔ اور اتنے لوگوں کا کھانا بنا لو گی؟ جی ہاں بنا لیں گے، ٹھیک ہے، تم ابھی سے تیاری شروع کرو، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور بعد میں بیوٹی پارلر بھی جانا ہے، اوکے؟ وہ حکم صادر کر کے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ اس کے پاس جناب کے کہے ہوئے کسی بات کو بھی سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ جلدی جلدی وہ ہاتھ چلانے لگی۔ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ جب وہ کچن سے بامشکل فارغ ہوئی، کئی قسم کے کھانے وہ بنا چکی تھی، میٹھے میں بھی بہت کچھ بنایا تھا اس نے۔ کھانا اچھا ہے یا برا یہ فیصلہ وہ نہیں کر سکتی تھی، اس فیصلے کا حق ان مہمانوں کا تھا۔ اس نے تو اپنے گاؤں کے مطابق سارے کھانے بنائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ڈر بھی رہی تھی، پتہ نہیں لوگوں کو کھانا پسند آئے گا یا نہیں۔ وہاں کی بات الگ تھی، وہاں گاؤں میں تو سبھی اس کے ہاتھوں کی بنی کھانوں کی تعریف کرتے تھے، اور آس پاس کے پڑوسی تو اس سے فرمائش کر کے مختلف پکوان بنواتے تھے۔ لیکن یہ شہر ہے، یہاں کی طرز زندگی مختلف ہے، یہاں گاؤں کے دیسی کھانوں کو پسند نہیں کیا جاتا۔ مغرب کی نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں آئی۔ وہ بھی چیزوں کا جائزہ لینے کچن میں آ گیا۔ اب وہ اس سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھ رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنی رائے کے ساتھ ساتھ اسے کچھ خصوصی نصیحتیں بھی کر رہا تھا۔ اچھا کھانا تو بن گیا، اب چلو بیوٹی پارلر سے بریانی ٹیسٹ کر کے
کہا۔ اچھا جی اچھا، ہم تیار ہو کر آتے ہیں محترمہ، آپ تیار ہونے کے لیے ہی بیوٹی پارلر جا رہی ہیں؟ چلو تھوڑی دیر میں وہ لوگ آ جائیں گے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ کچن سے باہر نکل کے جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے پورچ میں آ گئی۔ وہ اس کے لیے کار کا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کار میں بیٹھ رہی تھی، اس لیے نہیں جانتی تھی کہ کار میں بیٹھنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں، اور وہ تھوڑی ڈر بھی رہی تھی۔ اس نے بیک ویو مرر سے اسے دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر لے آیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سیٹ قابو کر کے بیٹھی تھی جبکہ اس کی اس حرکت کو نوٹ کر چکا تھا۔ مس بانی صاحبہ، یہ کار ہے، موٹر سائیکل نہیں۔ آپ اگر ہاتھ چھوڑ کر بھی بیٹھیں گی تب بھی نہیں گریں گی۔ اس نے طنزیہ لہجے میں سے مخاطب کیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ چھوڑ دیا۔ آپ کو گاڑی چلانا اچھے سے آتا ہے نا جی؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا جبکہ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ نہیں، مجھے تو نہیں آتا گاڑی چلانا۔ اس وقت گاڑی کو ایک فرشتہ چلا رہا ہے، کیا پتہ کب یہ کسی بڑے ٹرک سے ٹکرا جائے اور آپ بیوٹی پارلر کی جگہ اوپر پہنچ جائیں، اس لیے وہ درود کا ورد جاری رکھیے۔ اس نے یوں ہی مذاق میں کہا جبکہ وہ سچ مچ میں درود پڑھنے لگی۔ پتہ نہیں کہاں سے پکڑ لائی ہیں دادی اس انمول تحفے کو، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور گاڑی پارلر کے سامنے روک دی۔ پہلے وہ خود گاڑی سے نیچے اترا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ بھی ہونٹ ہلاتی نیچے اتری۔ وہ اس کی تلقین میں چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور اتنے عالی شان، اتنے خوبصورت پھولوں سے سجی اس پارلر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ گھور گھور کر میک اپ کرواتی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی پراعتماد اور بولڈ لڑکیاں تھیں جو انگریزی میں بات کر رہی تھیں، ہنس رہی تھیں، مسکرا رہی تھیں۔ اسے رشک محسوس ہوا ان سب لڑکیوں پہ جو اتنی خوبصورت تھیں، اتنی پراعتماد، اتنی اچھی انگلش بولتی تھیں۔ ان سب کے شوہر تو انہیں بہت پسند کرتے ہوں گے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، کاش میں بھی ان سب میں سے ایک ہوتی، میں بھی اتنی اچھی انگلش بول سکتی، کاش میں نے بھی کسی بڑے ادارے سے کوئی بڑی ڈگری حاصل کی ہوتی تو افراہیم مجھے بہت پسند کرتا۔ ان ماڈرن لڑکیوں کو دیکھ کر بے اختیار اس کے دل میں ایک عجیب و غریب خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر افراہیم کو دیکھا جو اس پارلر والے سے انگلش میں بات کر رہا تھا۔ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا افراہیم اس وقت ان کے ساتھ۔ ان سب میں موجود کوئی لڑکی خوبصورت لگتی اس جیسی ان پڑھ جاہل دیہاتی ہرگز نہیں۔ سنو، میں جا رہا ہوں، 1 گھنٹے بعد تمہیں لینے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہیں اندر اس کرسی پر بیٹھ کر میرا انتظار کرنا، کہیں باہر مت نکل جانا، اوکے؟ اس نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور مطمئن ہو کر چلا گیا۔ پھر وہ لڑکی جس سے ابھی تھوڑی دیر وہ پہلے بات کر رہا تھا وہ اسے ایک دوسرے کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے میں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ اس لڑکی نے اسے ایک کرسی پر بٹھا دی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو بے اختیار آنکھیں بند کر دی۔ اسے نہیں پتا وہ اس لڑکی اس کے ساتھ کیا کیا کرتی رہی، کبھی اس کے بالوں پر کوئی مشین چلاتی تو کبھی رخسار پر کوئی کریم لگاتی تو کبھی آنکھوں پہ۔ اس کے لیے یہ سب نیا تھا۔ اس کی نظر میں میک اپ، لپسٹک اور آئی شیڈو تک ہی محدود ہے، لیکن وہ بیوقوف تھی۔ آئی شیڈو اور لپسٹک تو کچھ بھی نہیں، یہاں تو اور بھی کئی طرح کا میک اپ ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ مکمل طور پر تیار ہوئی تو آئینے کو دیکھ کر سکت رہ گئی۔ وہ اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی ہے، یہ بات سے پہلے کبھی معلوم نہیں تھی۔ وہ بس آئینے میں خود کو دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آئینے میں کھڑی وہ حسین و جمیل لڑکی کوئی اور نہیں، وہ خود ہے۔ میک اپ سے اس کا خوبصورت چہرہ نکھر آیا تھا۔ کالے رنگ کے ریشمی فراک کے ساتھ وہ کسی پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں تو وہ ٹی وی میں دیکھا کرتی تھی۔ وہ بے یقینی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو، اپنے گالوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ ان سب لڑکیوں پر رشک کر رہی تھی، اب میک اپ کر کے وہ ان سب سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ اب اسے افراہیم کے ساتھ چلنے میں کوئی شرم نہیں تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں اسے اپنے آپ کو ہی نظر نہ لگ جائے۔ اس کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی ایک بار افراہیم اسے دیکھ لے، تب اسے پتہ چلے کہ اس کی بانی کتنی خوبصورت ہے۔ وہ تو نظریں نہیں ہٹا سکے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی نے آ کر اطلاع دی کہ اس کا شوہر آ چکا ہے۔ وہ آرام سے چلتے ہوئے باہر آئی تو افراہیم اسے دیکھ کر جیسے سانس لینا بھول گیا ہو۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کی دھڑکن کی رفتار بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ اس نے بھی شرما کر نگاہیں نیچے کر رکھی تھیں۔ بہت دیر بعد وہ خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہوا تھا۔ چلیں، اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ اب وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی کوئی شرم محسوس نہیں کر رہی تھی۔ نائس کپل، پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آئی تو اس کی اس بات کا مطلب وہ تو نہ سمجھ سکی، البتہ افراہیم نے مسکراتے ہوئے اسے کچھ جواب دیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی بیٹھ چکی تھی۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے گھر کے راستے کی طرف موڑ دی۔ وہ بار بار بیک مرر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ آج وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا یار دماغ خراب ہے؟ اس دیہاتی جاہل کو کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ مانا کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں ہوا کرتی۔ یہ لڑکی وہ نہیں ہے جس کے ساتھ تو نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ جس لڑکی کو ٹی وی آن کرنا ہی نہ آتا ہو، اس کے ساتھ کیسے ساری زندگی رہ سکتا ہے؟ یہ صرف ایک سمجھوتا ہے بس، اور کچھ نہیں۔
اس نے خود کو ملامت کیا، لیکن یہ سب سوچنے کے باوجود بھی وہ بار بار بیک میررز ویو سے اسے دیکھ رہا تھا، جب کہ وہ اس بے نیاز سڑک پر چلتی گاڑی کو دیکھتی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا کچن میں گھس گئی۔ جب جو تھوڑا بہت کام رہ گیا تھا وہ کرنے، مہمانوں کے آنے میں بھی تھوڑا وقت باقی تھا، کچن سے مطمئن ہو کر نکلنے کے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ وہاں کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس نے پھول بھی ٹیبل پہ رکھ دیے۔ اگر اسے زیادہ نہیں بھی معلوم تھا تو اپنے اندازے کے مطابق کچھ نہ کچھ وہ کر رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری نگاہ صوفے پر بیٹھے افراہیم پر ڈالی تو وہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ کچھ سوچ کر کچن میں گئی، گرما گرم تازہ چائے بنا کے اس کے پاس سے ٹیبل پر جا کر رکھ دی۔ چائے رکھنے کی آواز پر اس نے اپنی بند آنکھیں کھولی۔ اس وقت چائے پینے کا موڈ لگ رہا تھا، لیکن یہ بات اسے کیسے پتہ چلی؟ اس وقت اس بات پہ وہ تھوڑا حیران ضرور تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے آفس کے سارے دوست آ گئے۔ وہ سب سے گرم جوشی سے ملا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نئی نویلی دلہن صاحبہ کو بھی دیکھ رہا تھا، کہیں وہ غلطی نہ کر دے۔ وہ اس کی نصیحت کے مطابق صرف سلام دعا کی حد تک ہی بات کر رہی تھی۔ سب مہمان، جو 3 سٹائلش لڑکیاں تھیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہاں پہ شاید وہ دیکھ رہی تھی کہ اس میں ایسی کیا بات ہے جو افراہیم صاحب نے ہم جیسی لڑکیوں کو نظر انداز کر دیا۔ ارے یار، کمال کی بیوی ڈھونڈ کر لائے ہو، کون سی حسین وادی سے پکڑ کر لائے ہو اس پری کو؟ اس کے ایک دوست نے، جو کچھ زیادہ ہی شوخ مزاج تھا، اس نے کمنٹ پاس کیے، اور آواز اس کی اتنی اونچی تھی کہ ذرا فاصلے پر کھڑی لڑکیوں کو بھی سنائی دی اور سب کہکے لگانے لگے۔ وہ اپنی تعریف پہ جھمک گئی۔ ارے ارے، اس محترمہ کو دیکھو کیسے دیہاتی لڑکیوں کی طرح شرما رہی ہے۔ اس کے پاس کھڑی ایک لڑکی بولی۔ اسے ڈر لگنے لگا اس کے سارے دوستوں میں سے کوئی یہ نہ جان لے کہ اس کی بیوی ایک ان پڑھ دیہاتی ہے۔ اچھا، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے کچھ پیٹ پوجا ہو جائے۔ افراہیم نے سوالی نگاہ سب کے چہروں پر ڈالی، جن کا جواب مثبت تھا۔ ارے یار افراہیم، یقین نہیں آتا شہر میں رہ کر تمہاری بیوی اتنا اچھا کھانا بناتی ہے۔ اس کے ایک دوست نے کھانا کھاتے ہوئے تبصرہ کیا۔ وہ تو اس کے ہاتھ کی بنی کھانوں کا ذائقہ اچھے سے جانتا تھا، لیکن اس کے دوست پہلی بار کھا رہے تھے۔ پہلی بار تو اسے بھی حیرت ہوئی بریانی کھا کر، کیونکہ اتنی ذائقہ دار بریانی اس نے کبھی نہیں کھائی۔ ہائے، ایک ہماری بیویاں ہیں جنہیں میک اپ سے ہی فرصت نہیں ملتا، دوسرا دوست نے دہائی دی، جبکہ وہ دوستوں کی گفتگو سے زیادہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکیاں سرگوشی میں پتہ نہیں کریت کر اسے کیا پوچھ رہی تھیں، جبکہ وہ بول کم اور سن زیادہ رہی تھی۔ یہ مشورہ بھی خود ہی اس نے اسے دیا تھا۔ بھابھی، مجھے اس ٹیسٹی بریانی کی ریسیپی ضرور دیجیے گا۔ جاتے وقت وہ حیرانی سے اسے اپنے مخاطب دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں سکی کہ کون سی پیس مانگ رہا ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہماری مسز آپ کو بریانی بنانے کی ترکیب ضرور دے دے گی، افراہیم نے بات سنبھال کر کہا، اور وہ سمجھ گئی۔ اور کھانے کے دوران ایسے چھوٹے موٹے مسئلے پیدا ہوتے رہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ایک خوبصورت انداز میں سنبھالتا رہا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا، جب سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ چائے کا بھی مزے لے رہے تھے۔ وہ خاموش ضرور تھی، لیکن اپنے کسی بھی اینگل سے اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ ان سب پڑھی لکھی لڑکیوں سے مختلف ہے۔ وہ ایک چھوٹے گاؤں سے آئی ہے، ان پڑھ لڑکی ہے۔ وہ بھی خاص طور پر اس پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا، حالانکہ اس کے دوست نے اس کی یہ چوری پکڑ بھی لی۔ چلتا ہے سب، شروع کے دنوں میں ہم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، ہم بھی اپنی بیگمات کو بے پناہ چاہتے تھے، لیکن اب صرف پناہ چاہتے ہیں۔ وہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اس لیے کوئی اور نہیں سن سکا۔ وہ بظاہر مسکراتی۔ مہمانوں کے چلے جانے کے بعد وہ کچن میں چلی آئی۔ بہت کام باقی پڑا تھا، اس نے سارے برتن سمیٹے، کچن میں بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ وہ باہر ٹی وی پہ بیٹھا بنا دلچسپی سے چینل تبدیل کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی نگاہیں ٹی وی پر بالکل نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں۔ وہ کئی مرتبہ کچن میں بھی جھانک کر دیکھ چکا تھا، وہاں سے برتن کھڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شکر ہے دادی کی بہو نے اس کے دوستوں کے سامنے کچھ تو لاج رکھی، نہیں تو وہ تو بہت ڈر رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسی حرکتیں کرے گی وہ۔ اچانک اس کے دوستوں نے نئی شادی کی خواہش میں اسے ٹریٹ کی فرمائش کر دی، اور اس نے پتہ نہیں کیسے ہاں کر دی۔ وہ ٹی وی دیکھ کر بیزار ہو چکا تھا، اس کے قدم بے اختیار اسی کیفیت میں کچن کی طرف بڑھنے لگے۔ اسے کچن کے دروازے پر دیکھ کر اس نے برتن دھونا روک کر اسے غور سے دیکھا۔ جی کچھ چاہیے آپ کو؟ اس نے اس لڑکی کی آواز سنی۔ وہ ہاں یا نہ کچھ نہیں بول سکا۔ کیا بولتا اسے خود بھی نہیں پتہ تھا۔ وہ کچن میں کیوں چلا آیا؟ وہ ابھی تو ٹی وی دیکھ رہا تھا، پھر جانے کیا سوچ کر وہ کچن میں چلا آیا۔ وہ ذہنی طور پر غائب تھا کہیں۔ بعض اوقات انسان کا اپنے ذہن پہ بھی اختیار نہیں رہتا۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو شاید اس کے کسی جواب کی منتظر تھی، جو اب تو اس کے پاس خود بھی نہیں تھا۔ جواب تو اس کے پاس اب خود بھی نہیں تھا، تو کیا جواب دیتا؟ وہ کچن سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔
बड़ी देर के बाद वो किचन के कामों से फारिग हुई तो थकावट के साथ साथ आंखें नींद से बोझ होने लगी। वो कमरे में चली गई। वो अभी तक जाग रहा था, लैपटॉप पे कोई काम कर रहा था शायद। वो फर्श पर अपना बिस्तर बनाने लगी। इसकी निगाहें मुसलसल खुद पे महसूस कर सकती थी। आपके लिए चाय लाऊं? जी नहीं, इसने संजीदगी से जवाब दिया। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। जी पता नहीं क्या सोच कर इसने ये कहा, जबकि वो हैरत से इसे देखने लगा। वो कब इसका चेहरा पड़ने लगी। नहीं, मैं तो क्यों परेशान होऊंगा, इसे नफ़ी की, लेकिन दिल की बात की नफ़ी नहीं कर सका। जब दादी यहाँ नहीं होती तो आप खाना होटल से लाते हो? जी नहीं, खुद बनाता हूँ। इसकी नज़र लैपटॉप पे थी। आप खुद? इसने बेयकीनी से पूछा। हाँ, क्यों? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? जी वो हमारे गांव में तो मर्द खाना नहीं बनाते, लेकिन ये गांव नहीं है। गांव और शहर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब वो कोफ्त में मुबतला होने लगा। जी आपने अपनी माँ को देखा है? हाँ, इसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया और खामोश हो गई। अच्छा, तुम्हें खाना बनाना तुम्हारी माँ ने सिखाया है? पता नहीं क्या सोच के उसने पहली बार इस लड़की से सवाल किया। नहीं जी, हमने हमने तो अपनी अम्मी को देखा भी नहीं। वो हमारे बचपन में ही गुजर गई। खाना बनाना तो हमने खुद सीख लिया। आपको अच्छा लगा हमारा खाना, हमारे हाथ का खाना? हाँ, ठीक ही था, हालांकि वो इसके खानों का असीर हो चुका था। फिर इसने कोई और सवाल नहीं पूछा। वो चादर ओढ़ कर लेट गई। वो भी लैपटॉप रख कर लेट गया। वो छुट्टी का दिन था, इसलिए इसे बेदार होने की कोई जल्दी नहीं थी। वो 10 बजे तक सोता रहा। 10 बजे के बाद इसकी नींद मुकम्मल हो चुकी थी, तो वो फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। जब बाहर निकला तो उसकी ब्लैक कलर की शर्ट बेड पर पड़ी हुई थी। मतलब आज इससे ब्लैक शर्ट पहनने को कहा जा रहा था। अब वो इसी के इस्त्री शुदा कपड़े पहनने लगा था। जब इसके हाथ की बनी चाय पी सकता है, खाना खा सकता है, तो कपड़े पहनने में भी कोई हर्ज नहीं था। लेकिन एक बात इसे अब तक समझ नहीं आई थी, इस लड़की को कैसे पता चल जाता है कि वो किस टाइम बेदार हुआ है और इस वक्त वो शर्ट बिस्तर पर लाकर रख देती है, या फिर जब इसके सर में दर्द होता है, या फिर चाय पीने का मूड होता है तो बिना कहे इसके लिए चाय बना कर ले आती है। हालांकि इसने रवायती शोहरों वाला ऐसा कोई हुक्म भी नहीं सुनाया, लेकिन वो खुद बिना कहे इसके सारे काम करती। वो रवायती बीवियों वाले सारे फ़र्ज़ निभा रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो इसे कबूल नहीं कर सकता। इसमें वो एतमाद, वो शौर नहीं है जो इसे इसे एक बीवी में चाहिए था। वो खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही तो सब कुछ नहीं हुआ करती, और ना ही सिर्फ खूबसूरती के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी जाती है। हर इंसान की तरह इसे भी हुस्न मुतासिर करता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि एक इंसान को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ हुस्न ही काफ़ी हो। हुस्न के अलावा भी कई और चीज़ें इंसान को खूबसूरत बनाती हैं। कंघी करके वो नीचे चला गया। जब तक वो नाश्ता लगा चुकी थी, नाश्ता करके यूं ही लॉन में अखबार लेकर बैठ गया। छुट्टी का दिन था, इसलिए जहन बिल्कुल फ्रेश था। वो था, वैसे इसे अखबार पढ़ने की आदत तो नहीं थी, लेकिन यूं ही टाइम पास के अंदाज में वो अखबार के हेडलाइंस पर नज़र दौड़ाने लगा। छुट्टी के दिन इसकी कोई ख़ास मसरूफियात नहीं हुआ करती थी। वो हमेशा छुट्टी का दिन घर पे गुजारता। आम नौजवानों की तरह कोई ख़ास दोस्ती भी नहीं थी इसने अपना सारा वक्त, सारे ख्वाब अपने होने वाले जीवन साथी के लिए समेट रखे थे, लेकिन इसके ख्वाब रेजा रेजा हो चुके थे। दादी के आने में भी एक हफ्ता बाकी था। अचानक अखबार पढ़ते पढ़ते से एहसास हुआ कि कोई इसे देख रहा है। इसने निगाह उठाकर दाएं बाएं जाने देखा, लेकिन इसे कोई नज़र नहीं आया। वो एक बार फिर अखबार पढ़ने लगा, लेकिन कुछ लम्हे बाद से फिर एहसास हुआ जैसे कोई इसे मुसलसल देख रहा है। अब की बार इसने दाएं बाएं जाने देखा और फिर सामने देखा, तो उसे पता चला कि वो लड़की किचन की खिड़की जो बाहर लॉन की तरफ खुलती है, इससे से चुपके चुपके से देख रही थी। वो इसकी चोरी पकड़ चुका था और इसे देखकर वो खिड़की से गायब हो गए। इसे कुछ अजीब लगा। 2 दिन पहले जब सुबह के वक्त वो गहरी नींद में सो रहा था, अचानक एक आवाज़ से इसकी आंख खुली। तब इसने देखा वो लड़की हाथ बांध कर इसे बड़े गौर से देख रही है। इसे हैरत का झटका लगा। फिर इसने चादर ओढ़ ली और चादर के अंदर से आंखें खोलकर इस लड़की को देखने लगा, जो मुसलसल इसे देखे जा रही थी। इसे नहीं पता था कि वो भी इसे देख रहा है। अगर इसे पता होता तो वो शायद गड़बड़ा कर बाहर निकल जाती। इस सुबह वो काफ़ी देर तक इसके बारे में सोचता रहा, और आज एक बार फिर वो इसे मुसलसल घूर रही थी। क्या वो हमेशा से ऐसे ही घूर कर देखती है जब वो चाय पी रहा होता है या वो खाना खा रहा होता है? लेकिन क्यों? इस दिन वो इसके कपड़े इस्त्री करने लगी थी।
जब अचानक से इसे याद आया कि वो दूध की देचकी चूल्हे पर रख के आई है, अब वो उबलने वाला होगा। वो भागती हुई किचन में गई, चूल्हे का बटन बंद किया और दूध उतार कर साइड पर रख दिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कमरे तक आई। कमरे से अजीब बदबू का एहसास हुआ। इसने स्त्री की तरफ देखा और देखकर जैसे ही इस पे आसमान गिर गया और वो शर्ट जल चुकी थी। वो भागते हुए स्त्री तक गई। इसने अपने माथे पर जोर से हाथ मारा। ये क्या कर दिया तुमने? ये इसकी पसंदीदा शर्ट थी, अब क्या हो गया? अल्लाह, अब तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। क्या कहूँगी इनसे क्या बताऊँगी? वो तो वो तो पहले भी बहुत नाराज़ रहते हैं, अब इन्हें इस शर्ट का पता चलेगा तो वो और भी नाराज़ होंगे। वो ऑफिस से वापस आ गया, लेकिन वो इसे शर्ट के बारे में ना बता सकी। खाने के वक्त भी इसकी हिम्मत नहीं हुई। रात के सोते वक्त भी वो इसे बताना चाहती थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं पैदा कर पा रही थी। वो इसकी अजीब गैर मामूली तब्दीली को नोट कर रहा था। पता नहीं कहाँ गुम थी, किस टेंशन में थी। जब से वो ऑफिस से आया था, इसे वो किसी परेशानी में मुब्तला लगी। खाने के दौरान भी इसने जग के साथ गिलास नहीं रखा और चाय में भी चीनी की जगह नमक डालकर आ गई। इसने तो इसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो कुछ नयापन महसूस ज़रूर कर रहा था, लेकिन वो खुद बता नहीं रही थी। और वो तो इससे ज़िंदगी भर नहीं पूछता। सुबह जब वो नाश्ता करके ऑफिस जाने लगा तो पीछे से आवाज़ देकर इसने रोक दिया। पीछे से आवाज़ देना ज़रूरी था? मोहतरमा, आप बताओ क्या चाहिए? वो खामोश निगाहें झुकाकर खड़ी थी, शायद कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आप कुछ बोलेंगी या मैं बैठकर आपके बोलने का इंतज़ार करूं? वैसे भी मुझे ऑफिस जाने में तो बिल्कुल भी देर नहीं हो रही। वो तंज के तीर चला रहा था। जी, वो मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। इसने होंठों पर ज़बान फेर कर कहा। जी, हम वही सुनने के लिए तो खड़े हैं मोहतरमा। वो गलती से आपकी शर्ट इस्त्री करते हुए जल गई। ये कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। और वो पता नहीं क्या क्या सोच चुका था कल से, और अब पता नहीं रो क्यों रही थी। ओके ओके, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपकी पसंदीदा शर्ट थी। जी, वो नीली वाली। इसने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। कह दिया ना, कोई बात नहीं। अब ये मगरमच्छ की तरह आंसू मत बहाओ। इसे इसके आंसू से तकलीफ होने लगी थी। वो जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ा, फिर कुछ सोचकर वापस इसके पास आया। तुम तो आसानी से ये बात मुझसे छुपा सकती थी। इतनी सारी शर्ट्स में से एक में अपनी हर शर्ट का तो हिसाब नहीं रखता ना। फिर तुमने अपनी गलती क्यों बताई? मैंने ज़िंदगी में झूठ कभी नहीं बोला जी। आपसे झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन अपने आप से तो नहीं ना। और मैं अपनी नज़रों से कभी नहीं गिरना चाहती। और अगर आज मैं झूठ बोलती तो मैं चोरी करती, और चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी, चोरी चोरी ही है। और चोरी करने वाला और झूठ बोलने वाला ज़िंदगी में कभी न कभी मुंह के बल ज़रूर गिरता है। इससे हैरत का झटका लगा। पता नहीं कितनी पागल लड़की थी। ऐसी लड़कियां भी दुनिया में होती हैं। लड़कियों की कौन सी किस्म है? बीवियां तो बड़ी से बड़े झूठ बोलकर अपने शोहरों को बेवकूफ़ बनाती हैं, इनसे कई बातें छुपाती हैं, और ये एक मामूली शर्ट के लिए इतना छोटा झूठ नहीं बोल सकी। वो सारा रास्ता इसके बारे में सोचता रहा। पहली बार पढ़ने वालों के लिए गुज़िश्ता बाकी बाकी नाम की एक देहाती अनपढ़ लड़की की शादी हो जाती है एक हैंडसम। इस रात वो अपने बिस्तर पर यूं ही लेटा था जब इसकी कमरे में आई। इसके हाथों में दूध का एक गिलास था। वो हमेशा रात को सोने से पहले इसके लिए दूध लाना नहीं भूलती थी। वो एक मशहूर की बीवी के रूप में बिल्कुल पूरी उतरती थी। कभी कभी वो इस लड़की को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। इससे जितनी बदतमीजी से बात करता, वो कभी कभी गुस्से से बात करता, तो वो जवाबन खामोश हो जाती। दूसरी बीवियों की तरह लड़ती झगड़ती बिल्कुल नहीं थी। लड़ना तो दूर, वो कभी अपनी सफाई भी पेश नहीं करती थी। वो अपने दोस्तों की जब शिकायतें सुनता तो वो अपनी बीवियों के बारे में करते तो हैरान हो जाता कि कौन सी बीवी सही किस्म की है। एक अनपढ़ जाहिल गांव की लड़की या वो पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़कियां जो अपने शोहरों पर हुकूमत करती हैं। ना खाना बनाना, ना बच्चों को संभालना, हर वक्त मेकअप से लदे रहना, हंस हंस कर हर मर्द से बात करना। इस किस्म की औरतें कुछ अजीब लगती, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में एक बहुत मुख्तलिफ लड़की देख रहा था। एक ऐसी लड़की जो इसने आज तक कभी नहीं देखी थी। एक वो बीवियां थी जो शोहरों की हर बात पे एतराज़ करती थीं, और एक ये है कि अगर इससे कहा जाए कि राज सफ़ेद है तो अपने शोहर की हाँ में हाँ मिलाएगी। ये लड़की तो अपने शोहर को मजाजी खुदा समझती थी, हर बात मानने वाली, हर काम करने वाली। एक बार इसके ऑफिस के एक दोस्त ने इससे पूछा था कि इसे किसी किस्म की बीवी चाहिए।
وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اسے اب تک نہیں معلوم تھا کہ بیویوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ اس نے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ وہ دودھ پیتے ہوئے مسلسل اپنی نگاہوں کے خسار میں لیے ہوئے تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ کتنی عجیب لڑکی تھی، کسی اور تو کیا شوہر سے نگاہیں ملاتے ہوئے بھی شرماتی تھی۔ وہ پہلی بار اس ادا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ رہتے ہوئے اسے 20 دن ہو چکے تھے۔ ان 20 دنوں میں اس نے نوٹ کیا کہ وہ لڑکی جھوٹ کبھی نہیں بولتی، بنا مقصد بنا مطلب کوئی بات نہیں کرتی، نماز پابندی سے ادا کرتی ہے، اور کئی بار اس نے صبح سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے بھی سنا۔ وہ اب نیچے فرش پر اپنا بستر ڈال کر سو رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرا حق ادا کرو، بیڈ پہ سونا میرا حق ہے۔ وہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی عجیب سا ٹاپک پکڑ کے اس پہ مختلف سوال کرتی تھی، اور وہ بس ہوں ہاں میں یا کبھی کبھی تو اسے غصے سے بھی جھڑک دیتا تھا، مگر وہ کبھی اس کے غصے پر ناراض نہیں ہوتی تھی، کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی۔ لیکن آج وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ رہی تھی۔ اسے ہمیشہ رات کو اس لڑکی کی باتیں بہت بری لگتی، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ اگر وہ لڑکی بات نہ کرتی تو وہ الجھن کا شکار ہو جاتا، اور آج بھی جب وہ بنا کوئی بات کیے سو رہی تھی تو اسے ایک عجیب کرب کا احساس ہوا۔ سو رہی ہو تم؟ پہلی بار اس نے خود سے اسے مخاطب کیا تھا۔ جی کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ وہ یکدم چاقو چوبند ہو کر کھڑی ہو گئی، اور وہ اس طرح جلد بازی میں اس کے کھڑے ہونے پر ہنس دیا۔ نہیں یہ تم ہمیشہ یہی کپڑے ہی کیوں پہنتی ہو؟ اس نے بات شروع کرنے کے لیے یہ عجیب و غریب سوال کیا۔ اس نے غور سے اپنے کپڑوں کو دیکھا جو سادہ لون کے کپڑے تھے۔ جی وہ باقی میلے تھے، اس لیے اس نے حیران ہو کر جواب دیا۔ کتنے جوڑے ہیں تمہارے؟ جی 5، اس نے سادگی سے جواب دیا، جبکہ وہ حیران ہوا۔ جس لڑکی کا شوہر لاکھوں کے حساب سے تنخواہ لیتا ہو، اس کی بیوی کے پاس صرف 5 سادہ لون کے کپڑے ہیں۔ یہ بات اسے بہت عجیب لگی۔ اس نے خود کے ہزاروں کپڑے تھے اور اس نے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اس کے پاس کپڑے، جوتے، جو بھی چیز نہیں تھی، اس نے اپنے لیے اس سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ کیوں نہیں مانگا؟ اسے مانگنا چاہیے تھا، یہ اس کا حق تھا، وہ اس کا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دکھ سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ نظریں جھکا گئی جیسے اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم کل کو چلیں گے شاپنگ پہ، پھر لے لینا اپنے لیے کپڑے، اور بھی تمہیں جو کچھ چاہیے وہ بھی، اوکے؟ جی اچھا اب سو جاؤ۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس نے لیمپ آف کر دیا۔ اب اسے بھی اچھی نیند آتی۔ وہ سابقہ تجربات سے یہ نتیجہ اخذ کر چکا تھا کہ جب بھی وہ لڑکی اس سے بات نہیں کرتی، اسے نیند بڑی دیر سے آتی۔ رات تقریباً گزر چکی تھی۔ دور دور سے کہیں مؤذن کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے سوتے سوتے محسوس کیا کہ کوئی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ وہ کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کے بالکل پاس کھڑی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اسے اتنی صبح اس کا چھونا بہت برا لگا۔ غصے کی شدید لہر اس کے جسم میں پیدا ہو گئی اور پورا جسم جیسے جلنے لگا ہو۔ وہ کمبل کو پرے دھکیل کر بالکل اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ وہ سہمے ہوئے نگاہیں نیچے جھکا کر کھڑی تھی۔ اس کے دل میں اس وقت آگ لگی ہوئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے، لیکن وہ مزید اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ کیا سمجھتی ہو تم خود کو، اور کیا سوچ کر تم نے مجھے ہاتھ لگایا؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں تمہیں بیوی کا درجہ کبھی نہیں دے سکتا، تو زبردستی میری زندگی میں گھسنے کی کوشش مت کرو، اوکے؟ نہ تو میں تمہیں کبھی قبول کر سکتا ہوں، نہ کبھی کروں گا، اس لیے یہ روایتی بیویوں والی حرکتیں کرنا بند کر دو۔ وہ چلا کر بات کر رہا تھا، اندر کے لاوے کو باہر آنے کا راستہ مل چکا تھا۔ اس کا پارا ایک دم چڑھ چکا تھا۔ وہ بدستور سر نیچے کیے ہوئے کھڑی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ گیٹ آؤٹ، اس نے چلا کر کہا، اور پھر اس سے یاد آیا کہ وہ جاہل گنوا لڑکی انگلش نہیں سمجھ سکتی، اس لیے اس نے ہاتھ کا اشارہ پکڑ کر اسے زبردستی اپنے کمرے سے باہر نکالا اور کنڈی لگا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ کافی دیر بعد جب وہ خود کو نارمل کرنے میں تھوڑا کامیاب ہوا تو دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ پھر جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے بیدار ہونے کی کوئی جلدی نہیں تھی، لیکن 10 بجے الارم نے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ سر میں ہلکے درد کا بھی احساس ہوا۔ صبح 6 بجے والا واقعہ ابھی بھی ذہن میں تازہ تھا۔ وہ نہا کر جب باہر نکلا تو ٹھکٹھکا گیس کی شرٹ بیڈ پر آج نہیں پڑی ہوئی تھی۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ وہ نہا کر نکلا اور بیڈ پر شرٹ نہ ہو۔ اسے کچھ عجیب لگا۔ اس نے الماری سے ایک شرٹ نکال کر پہن لی اور ناشتے کے لیے نیچے چلا گیا۔ ناشتے کے دوران دوسری حیرت اسے تب ہوئی جب اسے ٹیبل پہ ناشتہ نظر نہیں آیا۔ یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا تھا، ورنہ ہمیشہ اس کے جاگتے ہی میز پر ناشتہ سجا دیا کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب وہ ناراض ہے۔ اس نے سوچا، ناراض ہے تو ہوتی رہے ناراض، میں نے کیا کیا؟
تو نے اچھا بھی نہیں کیا، کتنی بری طرح سے پیش آئے اس سے، دل سے آواز آئی۔ وہ کچن میں چلا گیا اور خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ پھر اسے یکدم محسوس ہوا کہ اسے ناشتہ بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اتنے دنوں سے وہ اس کے ہاتھوں کا بنا ناشتہ کھا رہا ہے، خود کھانا بنانے کی تو اس کی عادت ہی چھوٹ گئی۔ وہ بنا ناشتہ بنائے کچن سے باہر نکل آیا۔ وہ یوں ہی صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ایک سوچ جو پہلی بار اس کے ذہن میں آئی، وہ کہاں ہے، یہ سوچ کر وہ کھڑا ہو گیا اور گھر کے کمروں میں سے تلاش کرنے لگا، لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ اس کی ٹینشن میں مزید اضافہ ہوا، وہ ایسے تڑپنے لگا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے۔ کہاں چلی گئی؟ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ جہاں چلی گئی چلی گئی، اس سے کیا، وہ بھی کہاں اسے اس کے گھر میں چاہتا ہے۔ اچھا ہوا خود ہی چلی گئی، ویسے بھی کسی نہ کسی دن تو اسے جانا ہی تھا نا۔ نہیں، وہ ہمیشہ یہی چاہتا تھا وہ چلی جائے، لیکن آج جب وہ چلی گئی تو وہ اس طرح پریشان کیوں تھا، وہ خوش کیوں نہیں تھا، جبکہ اصولاً تو اسے بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا۔ کیا وہ اس کے لیے پریشان ہے؟ جب دادی واپس آئے گی تو وہ اسے کیا جواب دے گا؟ نہیں، دل سے آواز ابھر آئی۔ وہ دادی کے لیے نہیں، وہ خود اپنے لیے پریشان تھا۔ مگر کیوں؟ اس نے دل سے پوچھا۔ کیونکہ تم اس سے پیار کرنے لگے ہو۔ دل نے ایک عجیب انکشاف کیا، وہ گمسم سا ہو گیا۔ یہ کہہ رہا تھا وہ اس سے پیار کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا، شدید نفرت۔ دل جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے دل کو جھٹلانے کی کوشش کی، مگر ایسا نہیں کر سکا، کیونکہ دل جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ ہاں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، بہت پیار، مجھے صرف اس کی عادت نہیں ہو گئی، میں اس سے پیار بھی کرنے لگا ہوں۔ مگر وہ کہاں؟ اس نے چلا کر پورے گھر میں پوچھا، اور جواباً پورا گھر خاموش تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار گھر میں اکیلا پن کا احساس ہوا۔ اسے پہلی بار گھر کی خاموشی ڈرا رہی تھی۔ اس پہ پہلی بار انکشاف ہوا، وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ جسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا تھا، وہ یہی لڑکی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس سے پیاری تو وہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اتنی معصوم، اتنی سچی، ایسے جیون ساتھی کے روپ میں صرف یہی لڑکی چاہیے تھی، اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی اس کی جیسی۔ ایسی لڑکی دنیا میں کہیں نہیں ہے، جو اس کے اتنے غصے کے باوجود خاموش رہے، جو اس کے جاگتے ہی ناشتہ لگا دے، اس کے مانگنے سے پہلے ہی اسے چائے پلا دے۔ اتنی صبر، اتنی قناعت والی لڑکی اور کہاں ہوگی؟ واقعی اگر دادی اس پہ بھروسہ کرتی تھی تو بالکل ہی صحیح کرتی تھی، وہ واقعی اپنے پوتے کے لیے سب سے اچھی بیوی ڈھونڈ لائی تھی۔ اگر وہ خود ان کی مرضی کے خلاف کسی ماڈرن لڑکی سے شادی کرتا تو کیا ہوتا؟ وہ لڑکی کیا گھر کے کام کرتی؟ کیا اس میں اتنا صبر ہوتا؟ کیا وہ اس کے اس طرح چلے جانے پہ خاموش ہوتی؟ نہیں، وہ پہلی بار اس کی کہی ہوئی ساری باتیں یاد کر رہا تھا۔ کیا بیٹی پارلر، یہ ٹی وی کرنٹ تو نہیں مارتا؟ ہمارے گاؤں میں پہلے مرد کھانا کھاتے ہیں، پھر عورتیں اس کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہیں۔ آپ کو گاڑی چلانا آتا ہے؟ جی، یا اللہ، مجھے اپنے گھر سے خاک کی ہاتھ مت لوٹائیے، میں آپ سے جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے دے دیں۔ جی، آپ کی وہ نیلی شرٹ جل گئی، آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ خدا سے تو نہیں، وہ تو سب جانتا ہے، آپ سے جھوٹ بول کر میں بچ بھی جاؤں تو خدا سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا، کیوں کر دیا؟ میں نے اس سے کتنی بدتمیزی سے بات کی، صبح مجھے کیوں اتنا غصہ آ گیا، حالانکہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں غلط کیا تھا، صرف ہاتھ ہی تو لگایا تھا، اور وہ اتنی اچھی تھی کہ اس نے کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں کیا۔ لیکن وہ کہاں چلے گی؟ پلیز واپس آ جاؤ، میں تمہیں پھر کچھ نہیں کہوں گا، ہم دونوں مل کر پیار محبت سے رہیں گے، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ بانی، لوٹ آؤ۔ اسے اپنے گالوں پر نمی کا احساس ہوا۔ وہ بھاگتے ہوئے پورچ میں گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی وہ فل سپیڈ سے چلا رہا تھا، اتنے رش میں اتنی سپیڈ سے گاڑی چلانا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن وہ ہر خطرے سے انجان بس جلدی سے ریلوے اسٹیشن میں پہنچنا چاہتا تھا۔ کئی بار اس کی گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکراتے بچی تھی اور ریلوے اسٹیشن کے بالکل پاس پہنچ چکا تھا۔ گاڑی سے نکل کر وہ بھاگتے ہوئے اسٹیشن تک گیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ تو ابھی تک ریل گاڑی آئی ہی نہیں ہوگی۔ یہاں پھر آ کر وہ بھاگ کر بینچ پر بیٹھے اس انسان تک گیا جو پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھا۔ ایکسکیوز می جناب، یہ ریل گاڑی کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اس آدمی نے حواسے باختہ مخاطب کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ریل گاڑی تو نکل چکی ہے۔ اسے لگا جیسے وہ آدمی کہہ رہا ہو، آپ کی تو جان نکل چکی ہے۔ اس کے جسم میں خون کی گردش اچانک رکنے لگی۔ وہ مایوس ساری دنیا سے بیزار گھر لوٹا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ؟ مجھے چھوڑ کر وہ نہیں جا سکتی۔ اتنی معمولی غلطی کی اتنی بڑی سزا کون دیتا ہے؟ کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا کیا؟ وہ سر تھامے صوفے پر بیٹھا تھا جب اسے اپنے بالکل پاس ہی کسی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔
وہ اس کے بالکل پاس کھڑی تھی، اس سے کچھ ہی فاصلے پر۔ وہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہو گیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں کیوں گئی تھی تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے کیوں گئی تھی وہ کرنٹ کھا کر کھڑا ہو گیا۔ جی وہ ہم تو یہیں تھے۔ اس نے اس کی بات نہیں سنی اور آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، اور اس طرح سے اس کے گلے لگانے سے حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ اب آئندہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، اوکے؟ چاہے میں تمہیں جتنا ڈانٹوں، اوکے؟ جان نکل جاتی ہے میری۔ ہم سب کچھ پھر سے شروع کریں گے۔ تم ایک بار پھر دلہن بنو گی، اور اس بار تمہیں کمرے سے باہر نکالنے کی بجائے باہوں میں سمیٹ لوں گا۔ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ صبح اس کے منہ سے نکلنے والے شعلے سن کر تو ٹوٹ ہی گئی تھی۔ اسے لگا اب اس کی زندگی کا تو کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ وہ کمرے سے نکل کر اس کے برابر والے کمرے میں جا کر روتی رہی، اور روتے روتے وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب اس کی آنکھ تب کھلی جب اس نے سنا کہ کوئی اسے پکار رہا ہے۔ وہ بھاگ کر کھڑکی تک گئی تو اس کے شوہر محترم جو صبح آگ برسا رہے تھے اب بڑی بے تابی سے اپنی زوجہ محترمہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اسے حیرت بھی ہوئی اور اچھا بھی لگا۔ وہ بہت دیر تک کھڑکی سے اس کی اداس شکل دیکھتی رہی، پھر اس نے چلا کر اپنی محبت کا اظہار کیا ان دیواروں کے سامنے، اس کے گھر کے اندر۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس کے لیے وہ اقرار کر رہا ہے وہ اس کے بہت قریب ہے۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے پیار کرنے لگا ہے۔ وہ کئی بار اس کے چہرے پر اپنے لیے محبت کا پیغام پڑھ چکی تھی، لیکن وہ اقرار نہیں کر رہا تھا، کیونکہ ابھی تک وہ خود اس کے دل نے ہی اقرار نہیں کیا تھا۔ رات کے 2 بجے اٹھ کر بریانی کھائی جاتی ہے۔ جناب چوری چوری قیمہ ہی پلیٹ میں ڈال کر کھانے لگتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھ کر چپکے سے دیکھا جاتا ہے۔ صرف اقرار کرنے میں ہی مشکل پیش آ رہی تھی جناب کو۔ اس کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اقرار سن کر اسے بہت اچھا لگا۔ وہ اس وقت اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے قریب ہے، لیکن وہ نہیں گئی، اور وہ اسے تنگ کرنا چاہتی تھی۔ جس شوہر محترم نے اسے اتنے دن تنگ کیا وہ بھی اپنا بدلہ وصول کرنا چاہتی تھی۔ صبح وہ اس سے غصہ تھی، ناراض تھی، روئی تھی، لیکن اگر آج کی صبح وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو وہ کبھی اپنی محبت کا اقرار نہ کرتا۔ یہ تقدیر کا تب کا فیصلہ تھا۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک کوئی ہے جو ہماری ہر سوچ پر اختیار رکھتا ہے اور ہمارے لیے بہتر فیصلے تجویز کرتا ہے، وہی جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ ساری دنیا جس کے ماتحت ہے وہی تو خدا ہے۔ اس نے تشکر آمیز نگاہوں سے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ بے شک جوڑے وہی بناتا ہے آسمانوں پر۔ وہ اپنے انسانوں میں کبھی فرق نہیں کرتا، نہ دیہاتی اور نہ شہری میں، اور نہ ہی غریب اور امیر میں۔ وہ سب کو 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں نواز کر بھیجتا ہے۔ فرق تو صرف انسان کرتے ہیں۔ تو جی یہ کیسا لگا آپ کو ناول؟ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ بہت ہی ایک اچھی سٹوری تھی، کمپلیٹ سٹوری تھی، اور بہت اچھا اس میں میسیج تھا۔ امید ہے کہ آپ اس کو پورا پڑھیں گے اور انجوائے کریں گے اس ناول کو۔ اپنی قیمتی رائے لازمی دیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ لائک کا بٹن لازمی پریس کیجیے گا۔ نیکسٹ ناول لے کر انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہا کریں۔ اللہ حافظ۔